शैतानिर्रजीम ब्रेड बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम खाओ ना ब्रेड। रब्बि शरह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। आज हम सूरतुन निसा शुरू करेंगे। निसा का मतलब होता है खवातीन, और इसका जो वाहिद होता है वो इमराअतुन होता है। इमराअतुन का मतलब है एक खातून, और निसा जो है वो जमा है जिसका मतलब होता है खवातीन, बहुत सारी खवातीन। तो सूरह निसा में इस वजह से इसका नाम निसा रखा गया क्योंकि इसके अंदर खवातीन के बारे में काफी ज्यादा अहकामात हैं। यतीमों के हकूक है, मीरास की डिटेल है, निकाह की डिटेल है, तलाक के बारे में लोगों के सवालों के जवाब हैं, और ये सारी डिटेल इस सूरा में मिलेगी। और इसको हम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाह के नाम के साथ इसको हम शुरू करते हैं। या अय्युहन्नासुत्तकू रब्बकुमुल्लज़ी खलक़कुम मिन नफ्सिन वाहिदा व खलक़ मिन्हा ज़ौजहा व बस्स मिन्हुमा रिजालन कसीरन व निसा। ए लोगो, ये वाली आयतें जो हैं ये निकाह के मौका पर भी हमारे यहाँ पढ़ी जाती हैं। तो ए अस्सलाम लोगो, वालेकुम कौकब जी। वालेकुम अस्सलाम सफिया जी, आज क्या हम हाल? क्या पढ़ रहे हैं? सूरह निसा स्टार्ट कर रहे हैं जी। सूरह अच्छा निसा जी, स्टार्ट। ओके जी, अल्लाह हाफिज, थैंक यू। लोगों, डरो अपने उस परवरदिगार से जिसने तुमको पैदा किया एक ही जान से, और उससे उसका जोड़ा बनाया, और इन दोनों से अल्लाह ताला ने बहुत सारे मर्द और औरतों को पूरी दुनिया के अंदर फैला दिया। ठीक है। और डरो उस परवरदिगार से जिसका नाम लेकर तुम अल्लाह से मदद मांगते हो, और डरो कताए रहमी करने से। कताए रहमी का मतलब है कि माँ के और बाप के हवाले से जो रिश्ते बनते हैं उनकी हकूक तलफी करने से, और उनके साथ कोई गलत मामला करने से डरो। तो कताए रहमी करने से तुम बचो। इन्नल्लाह काना अलैकुम रकीबा। बेशक अल्लाह ताला तुम्हारे ऊपर निगरान है, वो तुम्हारी छोटी छोटी बात को भी जानते हैं। अल्लाह से डरो और यतीमों के माल उनके हवाले कर दो, और उनके लिए अच्छे माल को अपने बुरे माल से ना बदलो, और उनके माल को अपने माल के साथ मिलाकर ना खाओ, इसलिए कि ये बहुत बड़ा गुनाह है। सबसे पहला हुक्म ये आपको ये दिया गया कि यतीमों का माल ना खाओ। यतीम जिनके बाप इस दुनिया से चले जाते हैं और वो छोटे बच्चे होते हैं, हाँ, ठीक है नहीं, और उनका माल ठीक है से वो नहीं। अच्छा अच्छा, माल अल्लाह हड़प हाफिज। करने से बचो। और ये भी तुम कर सकते थे, करते होगे कि उनका अच्छा माल खुद ले लो और बुरा बुरा माल तुम उनको दे दो। यानी जॉइंट प्रॉपर्टी हो सकती है, जमीनें हो सकती हैं, तो तुम अच्छी जगह खुद ले लो और उनको बुरा बुरी चीज देकर फारिग करो। ये ना करना, इसलिए कि अल्लाह ताला निगरान है। और देखो कि इनके मालों को अपने माल के रसूल साथ आकर हजम ना कर जाना। तो यानी कि वो ये करते थे कि ये कहते थे कि जी हम इनकी प्रॉपर्टी को तेरे अपने, खिला के चलेंगी तो मैं दसांगी ना तुम की कहना है। माइक बंद कर दीजिए जरा। तो उनके माल को अपने नहीं माल के करने साथ के अंदर ज्वाइन करके वो उनके माल को जल्दी जल्दी खत्म करने की आगे कोशिश नहीं, करते थे कि ये ना हो कि वो बड़े होकर अपने माल का सारा भरया मुतालबा पिया करें। सी पूरी टोकरी। प्लीज सफिया जी माइक बंद प्लीज करिएगा, ਉਹਦਾ सब ਕੀ ਨਾਮ माइक। ਦੇ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਫਾਈਲ ਹੈ, ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਲਿਆ ਕੇ ਰੱਖ ਤੇ ਦਵਾਈਆਂ ਵੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨਵੀਆਂ ਆਈਆਂ ਨੇ ਨਾ ਉਹ ਵੀ ਲੈ ਕੇ ਆ। सफिया जी माइक बंद कर दीजिए जरा। अच्छा जी, अच्छा सो हाँ जी। और इन्ना हुकाना खूबन कबीरा, यतीमों के मालों को किसी भी तरीके से खाना बहुत बड़ा गुनाह है, बहुत बड़ा गुनाह है। तो इस चीज से बचो। वक्ती तौर पे तो तुम्हें उसमें फायदा लगेगा, लेकिन इसका जितना गुनाह और जितना अजाब है वो तुम नहीं जान सकते। व इन खिफ्तुम अल्ला तुक़सितु फिल यतामा फनकिहू मा ताबा लकुम मिनन निसाए मसना व सुलसा व रबा। अब ये देखिए कि निकाह को एक से ज्यादा करने की इजाजत तो खैर पहले थी। मैंने जैसे कि बताया कि दुनिया में लोग 50-50 शादियां करते थे। बादशाह लोग के हरम के अंदर 100-100 बीवियां होती थी। अल्लाह ताला ने उसको लिमिट कर दिया, और ये बात कही कि तुम्हें अगर ये अंदेशा हो कि तुम यतीमों के साथ इंसाफ नहीं कर सकोगे, तो उनकी खातिर अगर तुम उनकी माओं के साथ जो तुम्हारे लिए जायज बनती हैं उनसे 2-2, 3-3, 4 तक शादी कर सकते। ठीक है। 2-2, 3-3, 4 तक करने का मतलब है कि अल्लाह ताला ने लिमिट लगा दी कि 4 से ज्यादा नहीं कर सकते।
یعنی تم یتیموں کی سرپرستی کے لیے اور ان کے حقوق کی ادائیگی کے لیے کہ ان کی ماؤں کے ساتھ مل کر تم زیادہ بہتر ان کو نگہبانی کر سکتے ہو، تو تم ان کی ماؤں سے جو تمہارے لیے جائز بنتی ہیں ان میں سے دو دو تین تین چار چار تک سے نکاح کر سکتے ہو، اور یتیموں کو لک آفٹر کرنے کے لیے۔ وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدًا، لیکن یتیموں کے معاملے میں بھی اگر تمہیں درمیان انصاف نہیں کر سکو گے تو اگرچہ یہ ایک بہت بڑا مشن ہے، لیکن تب بھی اگر تمہیں یہ اندیشہ ہو کہ تم انصاف نہیں کر سکو گے تو پھر ایک ہی بیوی رکھنا۔ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਰਹਿਣ ਦੇ ਟੋਪ اگر تمہیں یہ اندیشہ ہو کہ تم بیویوں کے ساتھ ان میں چار باقی بیویوں کے ساتھ باقی انصاف چوکری نہیں کر کتنے بس سکتے، بہت بہتر پھر آگے ایک ہی رکھنا، یا پھر تم اپنی لونڈیوں پر ہی اکتفا کرنا، ٹھیک ہے۔ ذالک ادنا اللہ تعولو، یہ بات اس بات کے زیادہ قریب ہے کہ تم انصاف کے ساتھ رہو اور کسی بیوی کے ساتھ بھی بے انصافی کرنے سے بچو گے۔ ان عورتوں کو بھی ان کے مہر دو مہر کے طریقے سے۔ اچھا، عرب لوگ یہ کہتے تھے کہ چونکہ ہم یتیموں کی فلاح کے لیے ان کی ماؤں سے شادی کریں گے تو پھر ہم مہر کیوں دیں؟ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ کسی بھی کاز کے لیے تم نکاح کرو، مہر دینا ضروری ہے، مہر دینا ضروری ہے، لازمی ہے، اور مہر جو ہے وہ اپنی استطاعت اور ہمت کے مطابق دیا جاتا ہے۔ اور ایک دفعہ ایک صحابی نے کہا کہ یا رسول اللہ، میں نکاح کرنا چاہتا ہوں لیکن میرے پاس مہر نہیں ہے، تو آپ نے کہا کہ یہ تو نے لوہے کی انگوٹھی پہن رکھی ہے، اس کو ہی مہر کے طور پر دے دو، یعنی مہر کسی نہ کسی صورت میں بھی دینا بہت ضروری ہے۔ اور اس میں یہ نہیں ہے کہ آپ ترخانے کی کوشش کریں، ہر کوئی اپنی حیثیت کے مطابق اس کو مہر دینا چاہیے، اور مہر کے طریقے سے، اور پھر اگر وہ اس سے تمہارے لیے اپنی خوشی سے چھوڑ دے تو اس کو البتہ تم مزے سے کھا سکتے ہو۔ اور یتیم اگر ابھی نادان اور بے سمجھ ہوں اور وہ اپنے مال کو جن کو اللہ نے تمہارے لیے قیام و بقا کا ذریعہ بنایا ہے ان نہ سمجھو کے حوالے ਥੱਲੇ نہ ਵਾਲਾ کرو، ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ کھلاؤ پہناؤ اور ان سے بھلائی کی بات کرو، اور نکاح کی عمر کو پہنچنے تک ان یتیموں کو جانچتے رہو، پھر اگر ان کے اندر اہلیت پاؤ تو ان کے مال ان کے حوالے کر دو۔ یعنی جیسے چچا ہے، ماموں ہے، کسی کے ذمہ داری ہے ان یتیموں کو دیکھنا اور ان کے مال کو دیکھنا، تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ جو ہی بچے بڑے ہو جائیں، نکاح کی عمر کو پہنچ جائیں، شعور تک پہنچ جائیں، تو فوراً ان کو ٹرین کر کے ان کا مال ان کے حوالے کرو۔ یہ نہ ہو کہ جلدی جلدی ان کا مال ہڑپ کرنے کی کوشش کرو کہ بڑے ہو کر وہ تم سے اپنے مال کا مطالبہ نہ کرے۔ اور جو کوئی امیر ہو اسے چاہیے کہ ان کے مال سے پرہیز کرے، اور جو کوئی محتاج ہو وہ اپنی خدمت کے طور پر دستور کے مطابق اس سے فائدہ اٹھا لے۔ پھر جب ان کے مال ان کے حوالے کرنے لگو تو ان پر گواہ ٹھہرا لو، ورنہ حساب کے لیے تو اللہ ہی کافی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے یہ دھمکی دے دی کہ تم اس طرح سے کہ مجھے تو کوئی نہیں دیکھ رہا، تو تم ان کے مال میں گڑبڑ کرنے کی کوشش نہ کرو، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ ہر چیز کو دیکھتا ہے۔ اچھا، یہاں پر ایک اور اللہ تعالیٰ نے اجازت دی کہ تم اگر یہ سمجھتے ہو کہ میں اگر یتیموں کی نگرانی کروں گا تو میں اپنا کاروبار نہیں کر سکتا، میں اپنے لیے کمانے کے لیے نہیں کچھ کر سکتا ایفرٹ، یا میرا کمانا میرے لیے کافی نہیں ہوگا، تو تم ایک یتیموں کے مال سے اپنی ایک اماؤنٹ مقرر کر سکتے ہو، ٹھیک ہے۔ کچھ گواہ بنا کر، خاندان کے بڑے لوگوں کو گواہ بنا کر تم مہینے کا کچھ خرچہ یتیموں کے مال سے مقرر کر سکتے، اور اگر تم کھاتے پیتے امیر ہو تو پھر تمہیں چاہیے کہ یتیموں کی نگرانی کرنے اور ان کی لک آفٹر کرنے کا کوئی معاوضہ نہ ہو، ٹھیک ہے۔ یہ بھی اللہ تعالیٰ نے کہہ دیا کہ اگر غریب ہو تمہیں یہ اچھا ہو کہ ਹਾਲੇ ਨਹੀਂ ਧੋਣੇ ਜੈਸੇ لک ਟਾਈਮ آفٹر کرنا ہے میں نے، تو میں اپنی بھاگ دوڑ ਪਾਉਣ نہیں کر ਵਾਲੇ ਨੇ سکتا، تو کچھ معاوضہ مقرر کر سکتے ہو، لیکن اگر اللہ نے تمہیں دے رکھا ہے تو پھر تم یتیموں کے مالوں سے ستیہ پلیز آواز بند کر دیجیے، سوری ستیہ۔ اور اللہ تعالیٰ نے اب آگے میراث کا ذکر کیا، میراث کا ذکر کیا کہ پراپرٹی کیسے تقسیم کی جائے گی، کیونکہ پہلے یہ کوئی اصول نہیں تھا، جو کوئی بھی بڑا بچہ ہوتا یا طاقتور بچہ ہوتا وہ باپ کی ساری پراپرٹی پر saying is not much repeated
اور باقی بچوں کو کچھ نہیں دیتے تھے، اور خواتین کو تو اسپیشلی کچھ بھی نہیں دیتے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ نے آ کر یہ بات کہی کہ ایک باپ کے جتنے بچے ہیں ان سب کو اس کی پراپرٹی جانی چاہیے۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہ بات کہی کہ مردوں کا حصہ ہے جو کہ وراثت ماں باپ چھوڑے، اوکے، ٹھیک ہے، والدین جو چھوڑے یا قریبی رشتے دار جو چھوڑے، ان میں مردوں کا بھی حصہ ہے، عورتوں کا بھی حصہ ہے۔ اس میراث میں سے جو ماں باپ چھوڑے اور قریبی رشتے دار چھوڑے، چاہے وہ میراث کم ہو یا زیادہ، تم نے ضرور بچوں کو ان کا حق دینا ہے، ٹھیک ہے۔ ایک دفعہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک بندہ آیا، اس نے کہا کہ اللہ کے نبی، میرے پاس ایک باغ ہے جو میں اپنے اس بیٹے کو دینا چاہتا ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کیا تمہارے اور بھی بچے ہیں؟ اس نے کہا کہ ہاں اللہ کے نبی، میرے 10 بیٹے ہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ تم ان کو اپنے مال سے محروم نہ کرو، ان کو بھی ان کا حصہ دو۔ تو اس طرح سے نہیں کرنا چاہیے، الا یہ کہ کوئی بہت بڑی مجبوری ہو جائے۔ تو عورتوں کا بھی حصہ ہے، مردوں کا بھی حصہ ہے، ماں باپ کی پراپرٹی میں، قریبی رشتے داروں کی پراپرٹی میں، چاہے مال کم ہو یا زیادہ، ایک اللہ تعالیٰ نے فرض حصہ رکھا ہے۔ اور جب جو ہے وہ قریبی رشتے دار، یتیموں، مسکینوں، پراپرٹی کی تقسیم کے وقت اگر قریبی رشتے دار مسکین اور یتیم بھی ہوں تو ان کو بھی اس میں سے کچھ دو۔ یہ اللہ تعالیٰ کا کتنا زبردست فیصلہ ہے کہ جو مستحقین اس وقت تمہارے پاس موجود ہوں تو اس میں سے ان کو بھی کچھ دو، اور ان کے ساتھ بہت اچھے طریقے سے بات کیا کرو۔ ڈرنا چاہیے ان لوگوں کو کہ اگر اپنے پاس بھی کمزور بچوں کو چھوڑتے اپنے بعد، تو ان کو اپنے بچوں کے بارے میں کتنا اندیشہ لاحق ہوتا۔ تو چاہیے کہ جس موقع پر بھی کوئی مال کی تقسیم ہو رہی ہو تو یتیموں اور مسکینوں کو ضرور دیا کرو۔ ڈرو اللہ سے اور ہمیشہ سیدھی سیدھی بات کیا کرو۔ بے شک وہ لوگ یتیموں کا مال ظلم کر کے ہڑپ کر جاتے ہیں تو در حقیقت وہ تو اپنے پیٹوں میں آگ بھرتے ہیں، اور عنقریب یہ بھڑکتی ہوئی آگ میں ڈالے جائیں گے۔ اللہ تم کو نصیحت کرتا ہے تمہاری اولاد کے معاملے میں، مردوں کا حصہ 2 بیٹیوں کے برابر ہے، ایک بیٹے کا حصہ 2 بیٹیوں کے برابر ہے، اور اگر بیٹیاں 2 یا 2 سے زیادہ ہوں تو 1/3 2/3 ان کو دیا جائے گا۔ یعنی اگر بیٹا نہیں، صرف بیٹیاں ہیں، بیٹا نہیں ہے صرف بیٹیاں ہیں، اور بیٹیاں 2 یا 2 سے زیادہ ہیں تو پھر 2/3 بیٹیوں کو دیا جائے گا، اور باقی جو ہے وہ قریبی جو رشتے دار ہیں ان کو دے دیا جائے گا۔ وَإِنْ كَانَتْ وَاحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ، اور اگر اولاد بیٹی صرف اکیلی ہو تو پراپرٹی میں سے آدھا اس کو دیا جائے گا۔ اچھا، یہ تقسیم کو سمجھنے سے پہلے قرآن کا ایک رول سمجھ لیجیے۔ قرآن نے، اکثر لوگوں کا سوال ہوتا ہے کہ اللہ نے بیٹے کو ڈبل دیا ہے بیٹیوں سے، تو در حقیقت اس کو آپ آگے جا کے پڑھیں گے کہ پراپرٹی کی جو تقسیم ہے وہ اللہ تعالیٰ نے اس طرح سے کی ہے کہ مرنے والے کے نزدیک اس کو نفع پہنچانے میں کون سب سے بہتر ہے یا کون سب سے بہتر تھا، یعنی پراپرٹی کی تقسیم میں یہ دیکھا جائے گا کہ مرنے والوں کے لیے، ماں باپ کے لیے، یا جو قریبی رشتے دار وفات پا گیا ہے کہ جس کا جو ہے وہ اللہ تعالیٰ نے اس کو کہا ہے کہ اس کی پراپرٹی کو تقسیم کیا جائے، اس میں دیکھا جائے گا کہ سب سے زیادہ نفع بخش کون ہے اس مرنے والے کے لیے، تو سب سے زیادہ جو پراپرٹی کا حصہ ہے وہ اس کو پہنچے گا۔ ایک زمانہ تھا جب بیٹیاں چلی جاتی تھیں سسرال، میکے کو پلٹ کر نہیں دیکھتی تھیں، سسرال کی طرف سے اجازت نہیں ہوتی تھی، ان کا ماں باپ کی زندگی میں کوئی نفع بخش رول نہیں تھا، سارا کا سارا ذمہ داریاں اور کریڈٹ بیٹوں کو جاتا تھا۔ تو ڈیفینیٹلی اس وجہ سے اللہ تعالیٰ نے بیٹوں کا حصہ بیٹیوں سے ڈبل رکھا، اور اس کے بعد اب یہ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ مرنے والا جب چلا جائے دنیا سے تو اس لحاظ سے پراپرٹی کو تقسیم کیا جائے۔ لیکن اگر آپ اپنی زندگی میں پراپرٹی کو تقسیم کرتے ہیں، اپنی زندگی میں اپنی مرضی کے مطابق کرنا چاہتے ہیں، تو آپ اپنی زندگی ہی میں جیسے ایک بیٹی کو زیادہ دینا چاہتے ہیں کسی وجہ سے،
یا کسی بیٹے کو زیادہ دینا چاہتے ہیں یا کوئی ریزن ہے، تو پھر آپ اپنی زندگی ہی میں اس کو دے جائیں. اپنی زندگی میں، یعنی زندگی میں پراپرٹی کو تقسیم کرنے کا آپ کا اپنا حق ہے. آپ جس کو اپنے لیے زیادہ نفع بخش سمجھتے ہیں، جو آپ کو زیادہ فائدہ دیتا ہے، آپ اس کو زیادہ دے سکتے ہیں. مثال کے طور پر آج اگر آپ کے بیٹے سارے باہر ہیں، یا ایک بیٹا نے باہر نہیں گیا، وہ آپ کی خدمت کے لیے یہاں رہا ہے، ٹھیک ہے، وہ نہیں گیا، اس نے دنیاوی فائدے نہیں اٹھائے، آپ اس چیز کو ریزن بنا کر، مینشن کر کر اپنے اس بیٹے کو دوسرے بیٹوں سے زیادہ دے سکتے، کیونکہ تقسیم کا رول یہ ہے کہ آپ کے لیے زیادہ نفع بخش کون ہے. اب دوسری بات یہ ہے کہ آپ کے سارے بچے آپ کو چھوڑ کر چلے، ایک بیٹی نے شادی ہی نہیں کی ماں باپ کی خدمت کے لیے، اس نے کہا کہ میں اگر شادی کر لوں گی تو کون دیکھے گا میرے بوڑھے ماں باپ کو، اس نے شادی ہی نہیں. آپ اس چیز کو مینشن کرتے ہوئے اس بیٹی کو بہت زیادہ دے سکتے ہیں، باقیوں سے بہت زیادہ دے سکتے ہیں. اس بیٹی کو یہ بتا کر کہ میرے لیے میری زندگی میں میری یہ بچی سب سے زیادہ نفع بخش رہی ہے، ایون یہ کہ میرے بیٹوں سے بھی زیادہ. تو اس کو آپ ریزن بنا کر اس کو زیادہ دے سکتے ہیں، اپنی زندگی ہی میں دے دیں. اسی طرح سے خدا نہ کرے کسی کی بیٹی بیوہ ہے یا کسی کا بیٹا معذور ہے، کما نہیں سکتا، تو آپ اس ریزن کو واضح کر کے اس بچے کو زیادہ دے سکتے. مثال کے طور پر آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ یہ جو گھر ہے، میرا بیٹا یہ والا چونکہ کما نہیں سکتا، تو جس گھر میں میں رہتا ہوں میں یہ گھر اس کو دینا چاہتا ہوں، ٹھیک ہے، آپ اس کو دے سکتے ہیں. بعض لوگ یہ بات کہتے ہیں کہ جی مرنے کے بعد بچے خود ہی تقسیم کر لیں گے، تو ان میں پھر جھگڑے لڑائیاں ہوتی ہیں. آپ اپنی جس کو دینا چاہتے ہیں، اگر کسی ریزن کی بنا پر، کسی وجہ کی بنا پر زیادہ دینا چاہتے ہیں، تو پھر آپ اس کو اپنی زندگی ہی میں تقسیم کر دیں. ٹھیک ہے، جب آپ اپنی زندگی میں اس کو تقسیم نہیں کریں گے تو پھر اللہ نے آپ کو ایک جنرل رول کے مطابق، کیونکہ جنرل رول میں یہی ہوتا ہے کہ بیٹے زیادہ ماں باپ کی خدمت کرتے ہیں، وہ ان کے لیے زیادہ نفع بخش ہوتے ہیں، تو میجورٹی میں یہ رول ہے. تو پھر اللہ تعالیٰ نے ایک وسیع رول کے تحت اپنی یہ تقسیم بتا دی ہے. لیکن آپ کو اگر یہ ہے کہ نہیں میری فلاں بیٹی زیادہ ڈیزرونگ ہے یا میرا فلاں بیٹا زیادہ ڈیزرونگ ہے، آپ اس کو ریزن بنا کر اس کو زیادہ دے سکتے ہیں. اللہ تعالیٰ تمہیں وصیت کرتا ہے، اور یہ بات ہے کہ اگر بیٹی اکیلی ہو تو اس کو آدھا دیا جائے اور باقی قریبی رشتہ داروں میں تقسیم کر دیا جائے. لیکن ترکے کا چھٹا حصہ میت کے والدین میں سے ہر ایک کو ملنا چاہیے. اگر اولاد فوت ہو گئی ہے اور تو پھر یہ کرنا چاہیے کہ پہلے ماں باپ کا 1/6، 1/6 ماں باپ کا ہونا چاہیے. اگر ان کی اولاد نہیں ہے اور وارث صرف ماں باپ ہی ہیں تو ماں کے لیے 1/6 ہوگا، ماں کے لیے 1/3 ہوگا، اور باقی پراپرٹی 2/3 باپ کو جائے. ٹھیک ہے، مرنے والا بیٹی ہے یا بیٹا ہے، تو اگر ان کی اولاد نہیں، اگر اولاد ہے تو 1/6 1/6 دونوں کو ملے گا، اور اگر اولاد نہیں ہے تو ماں کو 1/3 ملے گا اور باپ کو 2/3 ملے گا. ٹھیک ہے، لیکن اگر ان کے بہن بھائی ہوں مرنے والے کے، تو پھر ماں کا بھی 1/6 اور باپ کا بھی 1/6، یعنی اولاد کی موجودگی میں ماں باپ کا جو حصہ ہے وہ اگر اولاد نہیں ہے، بہن بھائی ہیں، تو بہن بھائی اولاد کی جگہ چلے جائیں، اولاد کی تقسیم ہو کر پھر ماں یہی طرح ان کو سارا کچھ یہ سارے پراپرٹی کی تقسیم ہوگی اس وصیت کے بعد جو مرنے والے نے کی. یا اگر مرنے والے نے کسی کا ادھار دینا تھا تو پہلے اس کا ادھار اتارا جائے گا، اس کی وصیت ادا کی جائے گی، اور پھر اس کی پراپرٹی کو تقسیم کیا جائے گا. اباؤکم و ابناؤکم لا تدرون ایہم اقرب لکم نفعا، یہ ہے جی اصل ریزن پراپرٹی کی تقسیم، حصے تقسیم کرنے کی ریزن یہ ہے کہ تم نہیں جانتے کہ تمہارے باپ اور تمہارے بیٹوں میں سے کون ہے جو تمہارے لیے زیادہ نفع بخش.
اس میں یہ خیال کہ اللہ بیٹوں کی فیور کرتا ہے اور بیٹیوں کی فیور نہیں کرتا، یہ وجہ نہیں ہے۔ وجہ یہ ہے کہ عام طور پر کلچرز کے اندر اور یہ کہ بیٹے جو ہوتے ہیں وہ زیادہ ماں باپ کے لیے نفع بخش ہوتے ہیں۔ بیٹیاں تو بیاہ کر اپنے سسرال چلی جاتی ہیں اور ان کے شوہروں کی مرضی ہے کہ وہ ماں باپ کے پاس آنے دیں یا نہ آنے دیں، یا وہ خود ارننگ اگر نہیں کرتی تو وہ ڈپینڈنٹ ہوتی ہے اپنے شوہر، اس کے علاج کے لیے، ان کی دوائیوں کے لیے۔ تو ساری کی ساری رسپانسبلٹی جو ہے وہ چونکہ میل کے اوپر آ جاتی ہے، تو اس وجہ سے۔ لیکن اگر یہ ریزن بدل جاتی ہے تو ظاہر بات ہے کہ پراپرٹی کی تقسیم پھر اس لحاظ سے کی جائے گی۔ تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ تم نہیں جانتے کہ تمہارے باپوں اور بیٹوں میں سے کون ہے جو تمہارے لیے زیادہ نفع بخش ہے۔ اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ زیادہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے اللہ نے مقرر کر دیے ہیں، بے شک اللہ تعالیٰ علم رکھنے والے اور حکمت والے ہیں، ٹھیک ہے۔ اور تمہاری بیویوں نے جو کچھ چھوڑا اس کا آدھا حصہ تمہیں ملے گا، یعنی اگر بیوی فوت ہو جائے اور شوہر زندہ ہو تو شوہر کو آدھا حصہ ملے گا، اور اگر ان کے اولاد نہیں ہے، یعنی اگر اولاد نہیں ہے اور بیوی فوت ہو گئی ہے تو شوہر کو آدھا ملے گا، اور اگر اولاد ہے تو اس کے ترکے کا 1/4 حصہ شوہر کو ملے گا۔ اگر اولاد ہے مرنے والی خاتون کی تو شوہر کو 1/4 ملے گا، اور جبکہ وصیت جو انہوں نے کی ہو وہ پوری کر دی جائے اور قرض جو لیا ہو وہ ادا کر دیا جائے۔ اچھا، پراپرٹی کی جو آپ تقسیم کریں گے وہ اس طرح سے ہوگی، یہ بھی دیکھ لیجیے، یہ بھی رول ہے کہ پراپرٹی کی تقسیم، آپ بعض لوگوں کو مسئلہ پیش آتا ہے کہ جب وہ بڑے حصوں سے چھوٹے حصے کی طرف آتے ہیں تو پراپرٹی کی تقسیم صحیح نہیں ہو پاتی، بڑی مشکل پیش آتی ہے، پھر حصے کم کرنے پڑتے ہیں، تھوڑا اس سے کم کر لو تھوڑا۔ تو اللہ تعالیٰ جو اس کائنات کا بادشاہ ہے، جس نے چاند سورج ستارے بنائے ہیں، کیا وہ حصوں کا شمار نہیں کر سکتا؟ تو مسٹیک تو ہماری ہوتی ہے۔ تو پراپرٹی کی تقسیم جب کی جائے تو چھوٹے حصوں کو پہلے دیں، جن کا چھوٹا حصہ ہے ان کو پہلے دیں، اور اینڈ پہ جا کر بڑے حصے دیں، یعنی جیسے اولاد کا بڑا حصہ ہے وہ بعد میں دیں، پہلے چھوٹے حصے سے سٹارٹ کریں۔ جیسے مثال کے طور پر پراپرٹی میں اگر اولاد ہے تو بیوی کو 1/8 ملتا ہے، 1/8 ملتا ہے، تو آپ سب سے پہلے جو ہے وہ ان حصوں کو نکالیں جو تھوڑے ہیں، تو تھوڑے حصوں کو پہلے نکالیں گے اور آخر میں بڑوں حصوں کو نکالیں گے، تو وہ پھر صحیح طریقے سے پراپرٹی کی تقسیم ہو جائے گی۔ اور اللہ تعالیٰ نے یہ بات کہی، ان وارثوں کی عدم موجودگی میں اگر کسی مرد یا عورت کو اس سے رشتہ داری کی بنا پر وارث بنایا جائے، یعنی اگر اولاد نہیں ہے اور کسی مرد اور عورت کو، کسی بہن بھائی کو، کسی کزن کو وارث بنایا جائے کہ بھئی اس کو وارث بنایا جائے گا، تو پھر کیا کیا جائے گا کہ اگر آگے سے اس کے بھی بہن بھائی ہیں، جس کو وارث بنایا گیا ہے اس کا ایک بھائی یا بہن ہے، تو بھائی اور بہن ہر ایک کو اس میں سے 1/3 دیا جائے گا، 1/3 دیا جائے گا، نہیں 1/3 سب کو دیا جائے گا، اور پہلے وصیت دی جائے گی اور قرض ادا کیا جائے گا، اور کسی جس کو وارث بنائے گئے ہیں ان کو کسی قسم کی کوئی تکلیف نہیں پہنچائی جائے گی۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہ کہا کہ جس کو وارث بنایا گیا ہے اس کو اس کے بہن بھائیوں کو اس میں سے اگر ایک بہن اور ایک بھائی ہے تو ہر ایک کو 1/6 ملے گا، اور اگر زیادہ ہیں تو 1/3 میں ان سب کو تقسیم کر کے باقی سب اس کو دے دیا جائے گا جس کو وارث بنایا گیا ہے۔ اور سب سے پہلے قرض ادا کیا جائے گا، وصیت ادا کی جائے گی، اور کبھی کسی کو نقصان نہیں پہنچایا جائے گا۔ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہدایت ہے، اور یہ بات جان رکھو کہ اللہ تعالیٰ علم والے اور حکمت والے ہیں۔ یہ اللہ تعالیٰ کی مقرر کردہ حدود ہیں، تو جو کوئی اللہ اور اللہ کے رسول کی اطاعت کرے گا اللہ تعالیٰ لازماً اس کو ایسے باغوں میں داخل کرے گا جن کے نیچے نہریں بہتی ہوں گی، اور یہ تو بڑی ہی عظیم کامیابی۔ اور جو کوئی اللہ اور اللہ کے رسول کی نافرمانی کرے گا، اللہ کے حدود کو توڑے گا، اللہ تعالیٰ اس کو داخل کرے گا ایسے آگ کے اندر جس میں وہ ہمیشہ ہمیشہ رہے گا، اور ان کے لیے بڑا ہی ذلیل کرنے والا عذاب ہوگا۔
اور وہ خواتین جو تم میں سے فحاشی کا ارتکاب کریں ان کے اوپر 4 گواہ لے کر آؤ۔ یہاں 4 گواہ لانے کا مطلب یہ ہے کہ 4 گواہ تو ایک شریف زادی، خدا نہ کرے اگر تم الزام لگاتے ہو کسی خاتون کے اوپر، اب یہ جو سزا ہے یہ ایک عام فاحشہ عورت کے بارے میں نہیں ہے، یہ اللہ تعالیٰ نے بات کی ہے کہ ایک خاتون جو اچھی شریفانہ زندگی بسر کر رہی تھی، کوئی اس پر الزام لگا سکتا ہے یا بائی مسٹیک اس سے کوئی بات ہو جاتی ہے، تو تم 4 گواہ لے کر، اب 4 گواہ کہاں سے آئیں گے؟ ظاہر بات ہے کہ 4 گواہ جو ہیں وہ ایسا اوپن تو کوئی نہیں کرتا کام، تو اللہ تعالیٰ نے در حقیقت اس پہ پردہ ڈالنے کے لیے بات کی، اس پہ پردہ ڈالنے کے لیے کہی ہے کہ اگر کسی سے پہلی دفعہ کوئی غلطی ہو جاتی ہے، ماضی میں وہ اس کیریکٹر کی نہیں، یا کسی شریف زادی پر کوئی حرف دھرنا ممکن نہ رہے، کوئی کسی شریف زادی پر ایسے ہی بیٹھے بیٹھے الزام نہ لگا دے، تو اللہ تعالیٰ نے یہ کہا کہ جس پر تم فحاشی کا الزام لگا رہے ہو اپنی خواتین پر، تو ان کے اوپر 4 گواہ پہلے لے کر آؤ، ٹھیک ہے؟ اور اگر 4 گواہ گواہی دے دیں، اب 4 گواہ کا گواہی دینا بڑا ہی مشکل کام ہے، ایسے موقع پر 4 گواہ کہاں سے آئیں گے، لیکن اگر 4 گواہ گواہی دے دیں تو پھر ان خواتین کو اپنے گھروں میں روکے رکھو جب تک کہ ان کی وفات نہ ہو جائے، یا پھر آگے جا کر اللہ تعالیٰ ان کے لیے کوئی سزا بیان نہ کر دے، تو یہ سزا پھر اللہ تعالیٰ نے سورہ نور میں بیان کر دی۔ یہاں سورہ نساء میں ایک وقتی حکم تھا، اور اس میں اللہ تعالیٰ نے 4 گواہ، تاکہ غلط طور پر کسی خاتون پر نہ تو الزام لگایا جائے اور نہ ہی اس کو سزا دی جائے، اور اس میں پھر آگے جا کے یہ بھی بات ہے کہ جو کوئی غلط الزام لگائے گا اور 4 گواہ نہیں لے کر آئے گا تو اس کو 80 کوڑے مارے جائیں گے، اور پھر آئندہ کبھی بھی اس کی گواہی کو قبول نہیں کیا جائے گا۔ یہ اللہ تعالیٰ نے ایک بہت ہی توازن والے احکامات سوسائٹی کو دیے۔ تو یہاں پر اللہ تعالیٰ نے یہ بات کہی کہ اگر 4 گواہ آ جائیں، اور بڑی مشکل بات ہے کہ اس کام کے لیے 4 گواہ آ جائیں جو واقعی اللہ سے ڈرنے والے ہیں، تو وقتی طور پر جو حکم تھا وہ یہ تھا کہ جس وقت ابھی اسلامی ریاست نہیں بنی تھی، تو جب تک اسلامی ریاست نہیں بنتی سزائیں نہیں دی جا سکتی، ظاہر ہے کہ سزائیں تو اسلامی حکمران ہی دے گا نا، سزا کوئی عام انسان نہیں دے سکتا۔ یہ جو ہمارے ہاں کانسیپٹ ہے کہ باپ نے مار دیا اور بھائی نے مار دیا اور کوڑے مار دیے پنچایت نے، یہ والی نہیں ہے، اسلامی ریاست کا ہونا ضروری ہے، اور اسلامی ریاست کے اندر پہلے تو ایسا ماحول بنائیں کہ جرم ہو ہی نہ، اور جرم کا کوئی واقعہ نہ ہو سکے، اور اگر جرم ہو تو پھر پبلک کے سامنے سزا دی جائے۔ تو یہ ساری جو سزائیں اسلامی دی گئی ہیں یہ مدینہ میں دی گئی ہیں، جبکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم وہاں کے حکمران بن گئے تھے۔ مکہ میں کسی مسلمان کو کسی طرح کی کوئی سزا نہیں دی گئی۔ یہ والا کانسیپٹ بھی اپنا کلیئر رکھیں کہ سزا، اسلامی سزاؤں کا اطلاق اسلامی ریاست میں ہوگا، اور اسلامی حکمران اس کی تنفیذ کرے گا۔ کسی دیار غیر میں یا دیار کفر میں یہ اسلامی سزائیں نہیں دی جا سکتی، اور اس کے لیے یہ بھی ضروری ہے کہ آپ نے اپنے ماحول کو، اسلامی حکمران نے اپنے ماحول کو صاف ستھرا کرنے کی بڑی کوشش کی۔ تو یہ مکہ کا حکم تھا کہ اگر تمہاری خواتین کے اندر کوئی خاتون اس کا ارتکاب کرتی ہے تو اس کو گھر کے اندر بند رکھو، اور پھر اس کے بعد یہاں تک کہ اس کی موت آ جائے، یجعل اللہ لہن سبیلا، یا اللہ تعالیٰ ان کے لیے کوئی راستہ نکالے۔ تو وہ پھر جا کے آگے آپ دیکھیے کہ اللہ تعالیٰ نے پھر واضح احکامات سورہ نور میں سزاؤں کے بیان کر دیے۔ اور وہ لوگ جو مرد عورت تمہارے لوگوں میں سے اس جرم کا ارتکاب کریں تو انہیں سزا دو، یعنی پہلی سزا جو اوپر کہی گئی کہ خواتین کو روکے رکھو، گھروں میں بند کر دو، یہ اس صورت میں ہے کہ جب خاتون آپ کی اپنی ہے اور مرد کسی دوسرے قبیلے کا ہے یا دوسرے علاقے کا ہے، لیکن اگر دونوں تمہارے ہی قبیلے کے ہیں تو پھر دونوں کو تھوڑی تھوڑی جو سزا دینی ہے وہ دے دو۔
اور اگر وہ دونوں توبہ کر لے اور اصلاح کر لے تو ان کو معاف کر دو، بے شک اللہ تعالیٰ بہت زیادہ توبہ قبول کرنے والا ہے۔ اور توبہ تو اللہ پر واجب ہے ان لوگوں کے لیے جو کسی برائی کا ارتکاب کرتے ہیں، کسی غلط فہمی کی وجہ سے، جہالت کی وجہ سے، پھر وہ اللہ تعالیٰ سے فوراً ہی معافی مانگتے ہیں، تو یہی لوگ ہیں جن کی اللہ تعالیٰ توبہ قبول کرنے والے ہیں۔ اور اللہ تعالیٰ تو بڑا ہی علم رکھنے والے اور حکمت والے ہیں۔ لیکن ان لوگوں کی توبہ تو قبول نہیں ہوگی جو برائیاں کرتے رہتے ہیں، اور جب اس کی موت کا وقت آتا ہے تو کہتا ہے اب میں نے توبہ کی، ہے نا، اب میں نے توبہ کی۔ سسٹم سے تیز ہو گیا یہ۔ تو وہ کہتا ہے کہ میں نے اب توبہ کی، تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ ایسی توبہ کو میں کبھی بھی قبول نہیں کروں گا، اور ایسے لوگوں کے لیے تو میں نے بڑا ہی دردناک عذاب تیار کر رکھا ہے۔ تو یہ فرعون کے بارے میں بھی پتہ چلتا ہے سورہ یونس کے اندر کہ وہ ساری زندگی اللہ تعالیٰ کی نافرمانیاں کرتا رہا، حضرت موسیٰ کی نافرمانیاں کرتا رہا، اور جب وہ دریا میں ڈوبنے لگا تو اس نے کہا کہ میں بنی اسرائیل کے رب پر ایمان لے کر آیا، تو اللہ نے کہا کہ اب لائے ہو ایمان، اب میں تمہارے ایمان کو قبول کروں گا۔ تو اس کا قانون یہ ہے کہ انسان اپنی زندگی کے اندر، اپنے شعور کے اندر ہی توبہ کر لے، اس کو جب احساس ہو اس کو موت تک نہ ٹالے، کیونکہ اگر وہ موت کا انتظار کرتا رہا تو پھر اس کی توبہ قبول نہیں ہو۔ اس کو جو ہی احساس ہو کہ میں نے غلطیاں کی ہیں، بہت غلطیاں کی ہیں، اے اللہ تو مجھے معاف کر دے، تو اللہ تعالیٰ پر واجب ہے کہ وہ ان کو معاف کر دے۔ ابھی تک ہم نے جو آیتیں پڑھی، اگر اس کے بارے میں کوئی سوال ہے تو پوچھ لیجئے تاکہ پھر آگے چلیں۔ میراث کی تقسیم، پراپرٹی کی تقسیم، جی شبانہ آپ کیا پوچھنا چاہ رہی ہیں؟ باجی جی میں نے یہ پوچھنا تھا کہ جیسے شوہر کی وفات ہوئی یا طلاق ہو گئی تو کچھ اس کی پراپرٹی تھی، میں دوبارہ بولتی ہوں، میں سوری، شوہر کی وفات ہوئی اور اس کی پراپرٹی تھی، بچے چھوٹے تھے، وہ ماں کے پاس تھے، تو ماں نے جب شادی کر لی تو وہ پراپرٹی اس کے یعنی پاس ہی رہی، تو جب بچے بڑے ہو جائیں گے تو پھر یہ ان کو دے دی جائے گی نا، ماں کے پاس تو نہیں ظاہر رہے گی نا؟ ماں کو ملے گا 1/8، ہاں جی، اور وہ یعنی باقی اس کا پراپرٹی حصہ دے گی۔ بچوں کے پاس رہے گی، ماں ان کی ہاں گارڈین بن جائے گی، اور پراپرٹی تو بچوں ہی کی رہے گی۔ ہاں، کیونکہ میرے بھائی فوت ہوئے تھے نا، تو ان کے 3 بچے تھے جو کہ 10، 7 اور 6 سال کے تھے، تو جی میرے والد صاحب نے پھر بھابھی کو دیتے تھے سارا جو بھی کاروبار میں حصہ۔ جی وہ ظاہر بات ہے کہ ماں کو بچوں کا گارڈین بنا دیا جاتا ہے، اور بچوں کی جو بھی آمدنی ہوتی ہے وہ ماں کو دے دی جاتی ہے کہ بچوں کو اچھے طریقے سے لک آفٹر کرے، اور بچے جب بڑے ہو جاتے ہیں تو وہ باپ کی جو پراپرٹی ہے وہ راز پھر رہی بچوں تھی کے ان سے حوالے کر دیا کہ آپ نے کیوں دی ہے۔ ہے۔ کون اعتراض کرتا ہے؟ میری بھابھی اعتراض کرتی تھی کہ آپ نے کیوں دیا ہے بچوں کو، کیونکہ وہ کاروبار کرنا چاہتے تھے نا، تو وہ نہیں ہاں دینا نہیں، چاہتی تھی بیٹوں کے بچے ہاتھ اگر میں نا۔ باشعور تھے، بچے اگر ہاں عقل جی، مند اور بات تھے۔ باشعور تھے تو، ہاں باشعور تھے تو وہ ان کو ہی دینی چاہیے تھی۔ اللہ میاں کہہ ہاں رہے ہیں جی، کہ بچے جب بالغ ہو جائیں، باشعور ہو جائیں، تو ان کا پراپرٹی ان کے حوالے کرو، لیکن یہ ہے کہ وہ کوئی احمق بچہ نہ ہو، کوئی پاگل نہ ہو، کوئی اسپیشل چائلڈ نہ ہو، ان کو آپ ان کے حوالے نہیں کر سکتے۔ ان کو لک آفٹر کرنے کے لیے خاندان کا کوئی بڑا چاہیے، ادروائز بچے جب بالغ ہو جائیں تو ان کا مال ان کے ہاں جی، حوالے کر جیسے دو ان کی اور انہیں گائیڈ کرتے رہو۔ ہاں جی، جیسے ان کی اسٹڈی کمپلیٹ ہوئی نا، تو وہ کمپیوٹر سے ریلیٹڈ تھے، تو انہوں نے اپنا وہ سافٹ ویئر ہاؤس بنایا تھا دونوں نے، تو وہ ظاہر بات ہے سارا پیسہ نکلنا تھا، تو وہ کرنا تھا، بھابھی چاہتی تھی کہ نہ نکلے نا، تو وہ پھر کافی زیادہ مسئلہ رہا اس بات پہ نا۔ ایمان والو، تمہارے لیے جائز نہیں کہ زبردستی عورتوں کے وارث بن جاؤ۔ جیسے کہ میں نے کہا کہ ہوتا یہ تھا کہ اگر کوئی اپنا مر جاتا تو اس کے باپ کی بیوی پر بیٹے بھی اس کو اپنی پراپرٹی سمجھ کر جس بیوی پر چاہتے اس کے وارث بن جاتے، اس کو اپنے نکاح میں لے لیتے، اور زبردستی اس کو بھی پراپرٹی سمجھ کر اس کو اپنی بیوی بنا لیتے۔
تو اللہ تعالیٰ نے کہا تمہارے لیے جائز نہیں کہ زبردستی عورتوں کے وارث بن جاؤ، اور نہ یہ جائز ہے کہ نکاح کر لینے کے بعد جو کچھ تم نے ان کو دیا اس کا کچھ حصہ واپس لینے کے لیے انہیں تنگ کرو، ہاں اس صورت میں کہ وہ کسی کھلی ہوئی بدکاری کا ارتکاب کریں، ٹھیک ہے، کھلی، اور ان سے اچھا برتاؤ کرو، اس لیے کہ اگر تم انہیں ناپسند کرتے ہو تو ہو سکتا ہے کہ ایک چیز کو تم پسند نہ ہو اور اللہ اسی میں تمہارے لیے بہت کچھ بہتری پیدا کر دے۔ شادی ہوتی ہے بعض اوقات، اور میاں کو جو ہے نا وہ بیوی پسند نہیں آتی، اسپیشلی پہلے دور میں جب کہ ماں باپ کی پسند کے بچے ہوتے تھے، تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اگر ایسی بھی بات ہے تو اللہ تعالیٰ بیوی کو اپنے پاس رکھنے کی کوشش کرو، ہو سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس میں کوئی ایسی خوبیاں تمہارے لیے فائدے مند ہوں جس سے تم آئندہ بہت راضی ہو جاؤ، تو بیوی کو ناپسند ہو تو اس کو اپنے پاس رکھو، ہو سکتا ہے کہ جو چیز تمہیں ناپسند آ رہی ہے اللہ تعالیٰ اس میں تمہارے لیے بہت ساری خیر و فلاح کر دے، لیکن اگر ایک بیوی کی جگہ دوسری بیوی لے آنے کا ارادہ کر لو اور تم نے ان میں سے کسی ایک کو ڈھیروں مال بھی دے رکھا ہو تو کچھ واپس نہ لینا۔ طلاق کے ضمن میں بھی یہی بات کی، یہاں بھی یہ بات ہے کہ اگر تم ایک بیوی کو چھوڑ کر طلاق دے کر دوسری بیوی کو لانا چاہتے ہو اس کی جگہ، تو اس بیوی کو اگر تم نے ڈھیروں مال دے رکھا ہے، گھر دے رکھا ہے، گاڑی دے رکھی ہے، تو تمہاری مردانگی اور فتوت کا تقاضا ہے کہ کچھ بھی واپس نہ لینا ہو، ٹھیک ہے، کچھ بھی واپس نہ لینا، ایک تو تم اس کا دل دکھا رہے ہو اور دوسرا اس کا مال واپس لوگے جو تم نے تحفے کے طور پہ دیا۔ اب لوگ اس سے سمجھتے ہیں کہ مہر مراد ہے، کہ مہر واپس لینا، مہر مراد نہیں ہے یہاں پر، مہر تو اللہ چاہتے ہیں کہ جلد از جلد ادا کیا جائے، یہاں شادی کے بعد وہ شادی 10 سال رہی، 15 سال رہی، 5 سال رہی، آپ نے بیوی کو تحفے تحائف دیے، چیزیں دی، قیمتی زیورات دیے، اب آپ یہ چاہتے ہیں کہ وہ جا رہی ہے تو سارا کچھ مجھے واپس کر کے جائے، تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ ایسا نہ کرو، یہ ظلم اور زیادتی ہے اور تمہاری مردانگی کے خلاف ہے، عورت نرم و نازک وجود ہے اور اس پر خدا نے تم کو ایک مضبوط اتھارٹی بنایا ہے، تو مال واپس لے کر اپنی کمینگی کا مظاہرہ نہ کرو، کیا تم بہتان لگا کر اور کھلی ہوئی حق تلفی کر کے اسے لوگے؟ عام طور پر ہماری سوسائٹی میں بھی یہ ہوتا ہے کہ یہ کہتے ہیں بیوی پاک صاف کردار کی ہوتی ہے، لیکن کہتے ہیں کہ جی بیوی تو بد کردار ہے، ہماری بیوی تو بد کردار ہے، تاکہ جو مال دے چکے ہیں اب اس کو واپس لیا، اب اس کو واپس لیا جائے۔ ہمارے ہاں بھی یہی بات ہے کہ شوہر لوگ جو ہے نا اس چیز کو بہت غلط استعمال کرتے ہیں، جن کو اللہ کے دین کا نہیں پتا، جن کو قرآن کا نہیں پتا، وہ یہ کرتے ہیں کہ بیویوں سے ان کو جو دیا ہوا ہے، یا ان کو لوگ تو اس کو مہر سمجھتے ہیں، حالانکہ مراد مہر نہیں ہے، جو کچھ بھی دیا ان سے واپس لینے کے لیے وہ ان پر الزام لگا دیتے ہیں بیویوں کو کہ یہ تو بد کردار تھی اس لیے ہم اس کو چھوڑ رہے ہیں، تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ ایسا نہ کرو، ایسی گراوٹ اور ذلت والی بات نہ کرو، کیسے تم لے سکتے ہو وہ سارا مال جبکہ تم ایک دوسرے کے سامنے کپڑے اتار چکے ہو اور وہ تم سے پختہ وعدہ لے چکی ہے کہ تم اس کے ساتھ ایک بہترین زندگی گزارو گے۔ اور دیکھو جن عورتوں سے تمہارے باپ نکاح کر چکے ہیں ان سے تم ہرگز نکاح نہ کرو، جیسے کہ میں نے کہا کہ عرب کے اندر یہ تھا کہ باپ اگر مر جاتا تھا اور اس کی کوئی بیوی بیٹے کو پسند آتی تھی تو وہ اس سے نکاح کر لیتی، اور اللہ تعالیٰ نے کہا کہ یہ بہت ہی غلط حرکت ہے، بے حیائی ہے سراسر، تو ایسا نہ کرو، یہ انتہائی فحاشی اور گندا کام ہے اور بہت ہی برا راستہ ہے، تمہارے لیے تمہاری مائیں، تمہاری بیٹیاں، تمہاری بہنیں، تمہاری پھوپھیاں، تمہاری خالائیں، تمہاری بھتیجیاں، تمہاری بھانجیاں حرام کی گئی ہیں، اور تمہاری وہ مائیں بھی جنہوں نے تمہیں دودھ پلایا، یعنی اصل ماں کے ساتھ ساتھ وہ ماں اور اس کے سارے وہ رشتے جو اصل ماں کے حوالے سے آتے ہیں وہ سارے نکاح کے لیے حرام ہیں، جن ماں نے تم کو دودھ پلایا، یعنی جس ماں نے تم کو جنا اس ماں کے حوالے سے جو رشتے بنتے ہیں وہ بھی تم نے ان سے شادی نہیں کرنی، اور تمہاری دودھ پلانے والی ماں اور اس کے حوالے سے جو رشتے بنتے ہیں ان سے بھی تم نے شادی نہیں کرنی، یعنی رضائی بہن سے نہیں کر سکتے، رضائی خالہ سے نہیں کر سکتے، رضائی پھپھو سے نہیں کر سکتے، رضائی کا مطلب ہوتا ہے دودھ پلانے والی، تو جو رشتے
आम माँ बाप के रिश्ते से हराम होते हैं निकाह करने के लिए, वो सारे रिश्ते रजाई लिहाज से, दूध पिलाने वाली माँ बाप के हवाले से भी सारे वो रिश्ते हराम हैं। इनकी डिटेल लफ्ज ब लफ्ज कुरान में तो नहीं है, लेकिन हदीस के अंदर है कि जो असल में रिश्ते हराम है वो सारे रिश्ते, दूध पिलाने के रिश्ते में भी वो सारे रिश्ते हराम। यानी आप ये नहीं कह सकते कि अच्छा, दूध पिलाने का भी ये कॉन्सेप्ट है, ये भी क्लियर करना चाहिए कि एक ये होता है कि एक बच्चा रो रहा था तो किसी खातून ने अपने बच्चे को दूध पिला रही थी तो एक घूंट के लिए उसको भी दूध दे दिया। ये दूध शिरकत नहीं है, ये दूध शरीक माँ नहीं है। दूध शरीक माँ ये होगी कि पूरे अज़्म के साथ, पूरे इरादे के साथ एक खातून किसी बच्चे को दूध पिलाने लगती है और लंबा अरसा दूध पिलाती है, लंबा अरसा दूध पिलाती है पूरे एहतमाम के साथ, वो रजाई माँ होगी। ये बच्चा एक रो रहा है और एक घूंट पानी दूध का बच्चे के मुंह में डाल दिया, या माँ ने अपना निप्पल थोड़ी देर के लिए बच्चे के मुंह में डाल दिया ऐसे ही बच्चे को चुप कराने के लिए, तो वो रजात का रिश्ता कायम नहीं होगा। रजात का रिश्ता उस वक्त कायम होगा कि जिस वक्त एक औरत पूरे एहतमाम के साथ ये कह कर कि मैं इसको अपना बेटा बना रही हूँ, रजाई बेटा बना रही हूँ, उसको दूध पिलाती है पूरे एहतमाम के साथ और काफी अरसा पिलाती है, तब ये रिश्ता कायम। ठीक है। और अल्लाह ताला ने कहा रजात के इस ताल्लुक से तुम्हारी बहनें और वो सारे रिश्ते जो मैंने कहा कि असल माँ के हवाले से होते हैं, वो सारे रजाई माँ के हवाले से हराम होंगे। इस तरह तुम्हारी बीवियों की माएँ हराम है, तुम्हारी बीवियों की लड़कियां हराम है जो तुम्हारी गोदों में पली, उन बीवियों की लड़कियां जिनसे तुमने खलवत की हो, और लेकिन अगर खलवत ना की हो तो कुछ गुनाह नहीं। अच्छा, अब ये है कि आपने शादी की है, आपने शादी की है एक ऐसी औरत के साथ जिसकी पहले भी बेटी है, ठीक है, जिसकी पहले भी बेटी है। अगर तो मियाँ बीवी में रिलेशनशिप कायम हो गया है तो वो बेटी जो उसकी पहली बेटी है वो अब शोहर पर हराम है। वो बीवी के मरने या तलाक होने के बाद उस लड़की से शादी नहीं कर सकता जो बीवी पहले वाली बेटी को लेकर आई है, उसके साथ मर्द शादी नहीं कर सकता। हाँ, अगर मियाँ बीवी का आपस में रिलेशनशिप नहीं हुआ, तलाक हो गई है या बीवी फौत हो गई है, तो उसकी पहले वाली बेटी से शौहर शादी कर सकता है। ठीक है, ये अल्लाह ने बता दिया। और इसमें यही वजह है कि अल्लाह नहीं चाहता कि शर्म के जो रिश्ते हैं उनके अंदर इस कदर बेहिजाबी और बेगैरती पैदा हो। तो अगर बीवी की पहली बेटी से अगर कोई शादी करना चाहता है तो पहले ये देखे कि उसका रिलेशनशिप उसकी माँ के साथ हो चुका था या नहीं हो चुका था। अगर नहीं हो चुका था तब तो वो उसकी पहली बेटी से शादी कर सकता है, लेकिन अगर ताल्लुक हो चुका है तो फिर नहीं हो। और अल्लाह ताला ने इस चीज को भी मना किया है कि तुम दो बहनों को एक ही वक्त में अपने निकाह में लेकर आओ, दो सगी बहनों को एक ही वक्त में अपने निकाह पर लेकर आओ, ये चीज भी अल्लाह ताला ने हराम की है। और बेशक अल्लाह ताला बड़े ही बख्शने वाले और बहुत ही रहम करने वाले हैं। और वो औरतें भी तुम पर हराम है जो किसी और के निकाह में हैं, वो खवातीन भी तुम पर हराम है, तुम उनसे निकाह नहीं कर सकते जो किसी और के निकाह में हो, इस सिवाय उनके जो के तुम्हारी लौंडियां हैं। यानी कि लौंडियों का मामला यही था ना कि वो एक घर में तो नहीं है ना, वो होता कबीला दूसरे कबीलों पर दूसरे मुल्कों में हमला करता और वहां की औरतों को ले आते थे और अपना गुलाम बनाकर। अब वो दूसरे इलाके में जब आती थी तो वो उनका तो निकाह नहीं है ना, अब तो खत्म हो गया निकाह, अब वो दूसरे मुल्क में दूसरे कबीले में आ गई हैं, अब उनका वापस पलटने का कोई इम्कान नहीं। ठीक है ना। इस बात को समझने के लिए आप वो देखें ना, पहले बादशाहों का जो तरीका होता था कि वो एक मुल्क के बादशाह दूसरे मुल्क पर हमला करते थे और वहां के लोगों को अपने बहरी जहाजों में खवातीन को लौंडिया बना के ले आते थे। अब उनका अपने मुल्क और अपने शोहरों से तो कोई रिश्ता नहीं रहेगा, ना रहता था, तो अब वो उनके साथ लौंडियों के साथ जो है वो अपना ताल्लुक रख सकते थे। अब सूरह नूर के अंदर मैं आपको ये भी बताऊंगी कि आपके ज़हन में सवाल पैदा होगा कि लौंडियों की इजाजत क्यों दी। ठीक है, वो भी फिर हम इसको डिस्कस करेंगे। तो यहाँ अल्लाह ताला ने कहा कि और इनके माँ सिवा जो औरतें जिनका तुम मेहर अदा कर चुके हो, अपने माल के जरिए इन्हें हासिल करना तुम्हारे लिए हलाल है।
اس شرط کے ساتھ کہ تم پاک دامن رہنے والی ہو، نہ کہ بدکاری کرنے والے، اور پھر اس سے پہلے اگر مہر ادا نہیں کیا تو جو فائدہ ان سے اٹھایا ان کے صلے میں ان کا مہر انہیں ادا کرو، ایک فرض کے طور پر مہر ٹھہرانے کے بعد، البتہ آپس کی رضامندی سے جو طے کر لو، اس میں تم پر کوئی گناہ نہیں، بے شک اللہ علیم و حکیم ہے۔ یعنی مہر اگر بیوی کہہ دے کہ میں نے تم کو معاف کیا تو شوہر اس کا استعمال کر سکتا ہے، یا شوہر پر اگر آدھا مہر دینا واجب ہے کہ نکاح ہوا تھا رخصتی نہیں ہوئی تو وہ آدھا مہر دے، لیکن اگر بیوی کہتی ہے کہ نہیں میں نے نہیں لینا تو وہ اس کو چھوڑ سکتی ہے۔ تو جو کوئی تم میں سے آزاد مسلمان عورتوں کے ساتھ نکاح کی قدرت نہ رکھتا ہو، انہیں چاہیے کہ اپنی ان مسلمان لونڈیوں سے نکاح کرے جو تمہارے قبضے میں ہو۔ یعنی ظاہر بات ہے کہ جو آزاد خاندانی خواتین تھیں ان کی ڈیمانڈ، ان کا سٹیٹس بہت زیادہ ہوتا تھا۔ اب ایک غریب آدمی ہے، وہ ان آزاد خاندانی خواتین کے ساتھ نکاح کرنے کی ہمت نہیں رکھتا، وہ ڈیمانڈ کرتی تھی زیورات کی، بڑے بڑے مہروں کی، تو ان سے نکاح کرنے کی ہمت نہیں رکھتا تھا۔ تو اللہ تعالیٰ نے موٹیویٹ کیا کہ لونڈیوں کے سٹیٹس کو اوپر کیا جائے، سوسائٹی میں لونڈیوں کے سٹیٹس کو اوپر کیا جائے۔ اب یہ بات یاد رکھیے کہ لونڈیاں یا غلام اسلام نے نہیں پیدا کیے۔ لوگ کہتے ہیں نا جی اسلام میں تو لونڈی کے ساتھ یہ کر لو، لونڈی کے ساتھ وہ کر لو، تو اس کا بیک گراؤنڈ یہ جان لیجئے کہ لونڈیاں اور غلام اسلام نے پروڈیوس نہیں کیے تھے، یہ تو جب سے دنیا بنی یہ چلا آ رہا تھا سسٹم کہ ایک ملک دوسرے ملک پر حملہ کرتا یا ایک قبیلہ دوسرے قبیلے پر حملہ کرتا تو وہ وہاں کے جو لڑنے کے قابل لوگ بہادر ہوتے تھے ان کو قتل کر دیتے تھے، اور بوڑھے مردوں کو اور خواتین کو وہ غلام بنا کر لے آتے تھے اپنے کام کاج کے لیے اور اس مسئلے کے لیے۔ تو اب وہ آلریڈی جب محمد صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے تھے تو آلریڈی یہ کلچر موجود تھا، آلریڈی یہ کلچر موجود تھا۔ اللہ تعالیٰ نے یہ زبردست کام کیا کہ آپ لوگوں سے یہ کہا، اس وقت کے مسلمانوں سے کہا کہ تم سے جو غلطیاں یا خطائیں سرزد ہوتی ہے اس کے کفارے کے طور پر تم کوئی لونڈی یا غلام آزاد کرو۔ جب آپ یہ دیکھیے کہ سب سے پہلا آپشن آپ کے کسی گناہ کا یا کسی غلطی کا جو آپشن سب سے پہلا آتا ہے وہ یہ ہے کہ کسی لونڈی یا غلام کو آزاد کرو، تاکہ جتنے بھی معاشرے کے اندر لونڈی اور غلام ہیں وہ آزاد زندگی گزاریں، عام لوگوں کی طرح آزاد زندگی گزاریں۔ اسلام کا الٹیمیٹ ایم یہی تھا، اور اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے آپ کو جگہ جگہ یہ کہا کہ کوئی غلطی ہو جائے، حج کے معاملے میں آپ نے دیکھا کوئی خطا ہو جائے تو غلام آزاد کرو، لونڈی آزاد کرو، یہ بار بار دیا تاکہ غلامی کو ختم کیا جائے اور انسان کے سٹیٹس کو بلند کیا جائے، اور غلامی اور آزاد کے درمیان جو ڈفرنس ہے اس کو ختم کیا جائے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ نے یہ بات کہی، اور حقیقت یہ ہے کہ اللہ تمہارے ایمان سے خوب واقف ہے، تم سب ایک ہی نسل سے ہو، سو ان کے مالکوں کی اجازت سے ان کے ساتھ نکاح کر لو، اور دستور کے مطابق ان کے مہر ان کو دو، اس شرط کے ساتھ کہ وہ پاک دامن رہیں گی، کبھی کسی مرد کے ساتھ وہ تعلقات نہیں رکھیں گی، بدکاری کرنے والی، چوری چھپے آشنائی کرنے والی نہ ہوں۔ پھر جب وہ تم پاک دامن رکھی جائیں اور اس کے بعد اگر کسی بدچلنی کا مرتکب ہو تو ان پر اس طرح کی سزا ہے جو عادی سزا ہے جو آزاد عورتوں پر ہو، یعنی آزاد عورت کو زنا کی جو سزا دی جائے گی وہ اگر لونڈی وہ کام کرے گی تو اس کو عادی سزا دی جائے۔ وجہ کیا؟ وجہ بڑا انصاف کا حکم ہے اللہ کا، ایسے ہے اللہ تعالیٰ نے جیسے بالکل ایک ایک چیز کو ناپ تول کے رکھا۔ تو آپ کے خیال میں لونڈی کو عادی سزا کیوں دی جائے؟ اس لیے کہ لونڈی کسی کی تابع ہے، مجبور ہے، جبکہ آزاد کے پاس اس کے پاس فلی اختیار ہے۔ اس کے حقوق بھی آدھے ہیں نا۔ آزاد جو خاتون ہے اس کو بہت ساری فیسلٹیز ہیں، اس کو بہت ساری فیسلٹیز ہیں، مقام ہے، عزت ہے، اس کا بالکل سوسائٹی کے اندر ایک نام ہے، مگر یہ اپرچونٹیز جو ہے وہ لونڈی کے پاس نہیں ہے، لونڈی کے پاس نہیں ہے، وہ تحفظ نہیں ہے لونڈی کے پاس، اس کا کوئی اس طرح نگہبانی کرنے والا نہیں، اس کا وہ سٹیٹس نہیں، اس کی وہ عزت اور مقام نہیں۔
تو لہٰذا چونکہ اس کو وہ فیسلٹیز نہیں ہے جو ایک آزاد عورت کو ہے، تو پھر آزاد عورت اگر گناہ کرتی ہے تو اس کی سزا پھر زیادہ ہے، اور جو لونڈی ہے اس کی سزا کم ہے. ٹھیک ہے، یہ بالکل ایسے ہے. اس چیز کو سمجھیے کہ جیسے ازواج مطہرات سے کہا گیا کہ تم عام خواتین نہیں ہو، اگر تم کسی گناہ کا ارتکاب کرو گی تو تمہیں عام مسلمان خاتون کے نسبت ڈبل عذاب ملے گا. ٹھیک ہے، تمہیں مسلمان خاتون کے مقابلے میں ڈبل عذاب ملے گا. سورہ احزاب کے اندر اللہ تعالیٰ نے کہا. اب یہاں بھی یہی بات ہے کہ جو تحفظ، جو مقام ایک آزاد خاتون کے پاس ہے، اور جو شعور اور جو اس کی جو اسٹیٹس ہے وہ لونڈی کے پاس نہیں ہے. ٹھیک ہے، اب لونڈی اگر گناہ کرے گی تو اس کو آدھی سزا ملے گی، اور آزاد خاتون اگر بالفرض جیسے 100 کوڑے کی بات ہے تو آزاد خاتون اگر زنا کرے گی تو اس کو 100 کوڑے مارے جائیں گے، لیکن لونڈی اگر کرے گی تو اس کو 50 کوڑے مارے. یہ دیکھیں انصاف کی بات، اللہ تعالیٰ کیا زبردست، اللہ تعالیٰ انصاف والا حکمران ہے. تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ یہ وہی لوگ ہیں کہ لونڈیاں جو ہے ان کے لیے بالکل شروع میں اپنے آپ کو اتنا محفوظ کرنے کا انتظام نہیں تھا، اتنی اپرچونٹیز نہیں تھی. تو اس لیے اللہ تعالیٰ نے کہا کہ جن انسانوں کے پاس مالی وسائل نہیں کہ وہ آزاد خواتین سے شادی کر سکے، تو ان کے لیے یہ ہے کہ وہ لونڈیوں سے نکاح کر لیں، اور یہ بھی اس کے لیے ہے جس کو اندیشہ ہو کہ وہ کسی گناہ میں پڑ جائے گا. یعنی زنا کی تو اجازت ہی نہیں ہے نا، تو اگر جس کو گناہ میں پڑنے کا اندیشہ ہے تو وہ پھر کسی لونڈی سے نکاح کر کے اس کا مہر مقرر کر کے اس کو گھر لے کر آئے. اور اگر اس کلچر میں، اس مشکل حالات میں، اگر تم جبکہ لونڈیاں گھروں گھروں میں ہیں، باہر آ جا رہی ہیں، تو تحفظ ان کو نہیں ہے، اس غلطی میں پڑنے کا امکان ہے، تو اگر تم صبر کر لو تو یہ تمہارے لیے زیادہ بہتر ہے. اور اللہ تعالیٰ بخشنے والے اور رحم کرنے والے. اللہ تو یہ چاہتا ہے کہ تمہارے لیے اپنے تمام احکامات کو بہت اچھے طریقے سے بیان کرے، اور اللہ تعالیٰ تمہیں ان لوگوں کے قانون کے بارے میں بتاتا ہے جو تم سے پہلے گزر چکے، اور تمہاری غلطیوں اور خطاؤں پر اللہ تم کو معاف کرتا ہے. اور اللہ تعالیٰ تو بڑے علم والا اور بڑی حکمت والا ہے. اور اللہ تو یہ چاہتا ہے کہ تم پر عنایت کی نظر کرے، لیکن جو لوگ اپنی خواہشوں کی پیروی کر رہے ہیں ان کی خواہش ان کے برخلاف یہ ہے کہ تم حق کے راستے سے بالکل ہی بھٹک جاؤ. اب تم کون ہے؟ مسلمان. اللہ تم پر پابندیوں کو ہلکا کرنا چاہتا ہے اس لیے کہ تمہاری کمزوریوں کی رعایت کرے. حقیقت یہ ہے کہ انسان بڑا ہی کمزور پیدا کیا ہے. ایمان والو ایک دوسرے کے مال آپس میں باطل طریقے سے نہ کھاؤ، الا یہ کہ تمہاری رضامندی کی تجارت ہو. ٹھیک ہے، رضامندی کی تجارت ہو، تم ادھر پیسے دے رہے ہو ادھر لے رہے ہو، لیکن ناجائز طریقے سے کسی کا مال کھانا، چوری کرنا، رشوت کرنا، مال کے اندر ملاوٹ کرنا، یہ جو چیزیں ہیں یہ نہ کرو. اور ایک دوسرے کو نہ قتل کرو. اس میں شبہ نہیں کہ اللہ تم پر بڑا مہربان ہے. اور یاد رکھو کہ جو لوگ ظلم و زیادتی کے ساتھ ایسا کریں گے ان کو ہم ضرور ایک سخت بھڑکتی ہوئی آگ میں جھونک دیں گے، اور یہ اللہ کے لیے بہت ہی آسان ہے. ان گناہوں سے بچو اس لیے کہ تمہیں جن چیزوں سے منع کیا جا رہا ہے ان کے بڑے بڑے گناہوں سے اگر تم بچتے رہے تو تمہاری چھوٹی چھوٹی برائیوں کو یہ بھی آپ کے رب نے آپ کو خوشخبری دی کہ اگر تم بڑے بڑے گناہوں سے، زنا، شرک، قتل، یہ بڑے ہیں، اگر تم ان بڑے بڑے گناہوں سے بچتے رہے تو چھوٹی چھوٹی غلطیاں کر کے جب تم معافی مانگ لو گے تو اللہ تعالیٰ یقیناً تم کو معاف کر دے گا. ٹھیک ہے، بے شک اللہ تعالیٰ نے کہا اور تم کو داخل کرے گا اپنی عزت کے گھر میں. اور جو کچھ اللہ نے تم میں سے ایک دوسرے کو دے رکھا ہے اس کی تمنا نہ کرو، اس لیے کہ مردوں نے جو کچھ کمایا اس کا حصہ ہی نہیں ملے گا، اور عورتوں نے جو کچھ کمایا اس کا حصہ ہی نہیں ملے گا. اور ایک دوسرے سے آگے بڑھنے کی تمنا ہو تو اس میدان میں یہ میاں بیوی کے حقوق کی بات ہے. یہاں پہ مرد اور عورتوں کا تقابل جنرل مرد اور عورت کے لیے نہیں کیا گیا. یہاں پر رجال کا لفظ شوہر کے لیے اور نساء کا لفظ عورت کے لیے، بیوی کے لیے استعمال ہوا ہے. جیسے کہ میں ہمیشہ کہتی ہوں کہ کانٹیکسٹ میں دیکھیں کہ لفظ کے کیا معنی بن رہے ہیں. تو یہاں اللہ تعالیٰ یہ نہیں کہہ رہا کہ دنیا کے تمام مردوں کو دنیا کی تمام عورتوں پر فضیلت نہیں. یہاں اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ شوہر کو بحیثیت شوہر بیوی پر
ایک درجہ فضیلت ہے، اس لیے کہ وہ گھر کا حکمران ہے، گھر کو چلانے والا ہے، کما کر لاتا ہے، عورت کی جان مال عزت کا محافظ ہے۔ اتنی ذمہ داریاں ڈالنے کے بعد عورت پر، بیوی پر، یعنی عورت نہیں بیوی پر شوہر کو ایک درجہ فضیلت دے دی گئی، یعنی ایک سٹیپ کی فضیلت دے دی گئی۔ اس وجہ سے اور یہ کہا کہ نیکی کے کاموں میں تم آگے بڑھو، اس میں مردوں کی تم پر کوئی فضیلت نہیں۔ خواتین دنیا میں اپنے اعمال سے جو کمائیں گی اللہ کے ہاں ان کو اجر ملے گا، اور مرد لوگ جو کمائی کریں گے ان کو اس میں سے اجر ملے گا، اور اللہ سے اس کے فضل کے بارے میں پوچھتے رہا کرو، بے شک اللہ تعالیٰ جو ہیں وہ ہر چیز کو جانتے ہیں۔ اس کے فضل کا حصہ مانگو، یقیناً اللہ ہر چیز کا علم رکھتا ہے۔ یہی ترجیحات وراثت کی تقسیم میں بھی ملحوظ ہیں۔ والدین اور قرابت مندوں کے چھوڑے ہوئے مال میں انہی کے مطابق ہم نے ہر ایک کے لیے وارث ٹھہرا دیے ہیں۔ اس میں تبدیلی کی کوشش نہ کرو، رہے وہ لوگ جن سے تمہارے عہد و پیما ہوں تو ان کا حصہ انہیں دے دو، اور البتہ کسی حقدار کو نقصان پہنچانے کا کوئی ارادہ نہیں ہونا چاہیے، اس لیے کہ اللہ ہر چیز پر نگران ہے۔ الرجال قوامون علی النساء، یہاں بھی رجال کا لفظ شوہر کے لیے استعمال ہو رہا ہے کہ شوہر بیویوں پر قوام ہے، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے کچھ معاملات میں شوہر کو بیوی پر فضیلت دی ہے، اور کچھ معاملات میں بیوی کو شوہر پر فضیلت دی ہے، اور شوہر کو بیوی پر فضیلت ایک درجے کی اور ہے، کیونکہ وہ اپنا مال بیویوں پر خرچ کرتے ہیں، ٹھیک ہے، وہ کما کر لاتے ہیں، اپنی جانوں کو مشقت میں ڈالتے ہیں، اور بیوی کے نان و نفقے اور پہننے اوڑھنے کی ضرورتوں کو پورا کرتے ہیں۔ چنانچہ اچھی بیویاں وہ ہوتی ہیں، اچھی بیویاں وہ ہوتی ہیں جو شوہروں کی بات کو ماننے والی ہوتی ہیں، شوہروں کے رازوں کی حفاظت کرنے والی ہوتی ہیں، اس بنا پر کہ اللہ نے بھی رازوں کی حفاظت کی۔ میاں بیوی کے اندر بہت سارے پرسنل معاملات ہوتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ دونوں ایک دوسرے کے لیے لباس ہیں، تو ایک دوسرے کے رازوں کی حفاظت کریں۔ اس لیے کہ مرد بیوی کے ساتھ جو بے تکلفی کرتا ہے، اگر یا جو بھی رویہ اس کا ہوتا ہے، اگر وہ چھوٹی چھوٹی بات کو بے نقاب کرنے لگ جائے تو مرد رسوا ہو جائے گا سوسائٹی کے اندر۔ تو شوہر کی رازوں کی حفاظت کرتی ہے، اور وہ خواتین، وہ مرد جن کو بیویوں کے ساتھ بہت ہی زیادہ سرکشی کا اندیشہ ہو، وہ سرکشی کا بہت زیادہ اندیشہ ہو، اور اس بات کا اندیشہ ہو کہ یہ اگر باز نہیں آئے گی تو گھر ٹوٹ جائے گا، پورے حکم کو سمجھے۔ یہ نہیں ہے کہ اللہ نے مرد کو، شوہر کو یہ کہا ہے کہ بیوی پر ہاتھ اٹھائے۔ اللہ تعالیٰ نے ایکسٹریم لیول کی سرکشی کو بیان کیا ہے کہ اگر بیوی بہت زیادہ سرکش ہے، اور وہ اتنی سرکش ہے کہ لگتا ہے کہ گھر ٹوٹ جائے گا، ایسی نہیں سرکشی کی بات کہ کبھی کسی بات پر میاں کو جواب دے دیا تو یہ سرکشی نہیں ہے، یا کسی دن میاں کی شرٹ استری نہیں ہوئی تو یہ سرکشی نہیں ہے، یا کسی دن کھانا نہیں پکا تو یہ سرکشی نہیں ہے۔ سرکشی یہ ہے کہ عورت کا مستقل ایسا ناجائز باتوں پر رویہ رہے کہ ہر وقت لڑنے لڑانے جھگڑنے مارنے توڑنے کا ہو معاملہ، برتن توڑ دیے، شور مچا دیا، بالوں کو نوچ لیا، کچھ اس طرح کر کے کہ لگتا ہے کہ اب نباہ نہیں ہو سکتا۔ تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ اس میں سب سے پہلے تو یہ کرو کہ پیار کے ساتھ اس کو نصیحت کرو۔ یہ آیت 3 سٹیپس کو بیان کر رہی ہے، یہ آیت 3 سٹیپس کو بیان کر رہی ہے۔ پہلے یہ فائزوہن، ان کو نصیحت کرو، پیار سے، محبت سے، لاڈ سے، تحفہ دے کر، کھانا کھلا کر ان کو نصیحت کرو کہ تمہارا یہ رویہ ٹھیک نہیں ہے، یہ گھر کے اندر انتشار پیدا کر رہا ہے اور اس سے گھر ٹوٹ سکتا ہے۔ اگر وہ اس سٹیج پر بھی بات کو نہیں مانتی اور ان کا رویہ جاری رہتا ہے کافی عرصے تک، تو پھر ان کو بستروں میں علیحدہ کر، ٹھیک ہے، بستروں میں علیحدہ کر دو کہ دیکھو تم میرے سمجھانے پر بھی باز نہیں آئیں اور تمہارا رویہ وہی رہا ہے سرکشی نافرمانی کا، تو اب میں تمہیں بتا رہا ہوں کہ میں تمہارے ساتھ نہیں لیٹوں گا اور تمہارے ساتھ میرا کوئی معاملہ نہیں، تو ان کے بستروں کو علیحدہ کر دو۔ یہ بھی وارننگ ہوگی
یہ بھی وارننگ ہوگی اور اس سے عقل مند عورت بات کو سمجھ جائے گی. یہ بات ان سرکش عورتوں کے لیے کہی جا رہی ہے، عام سادی معصوم پیاری مدد کرنے والی شوہر کی ہیلپ کرنے والی خواتین کے لیے نہیں ہے. ہمیشہ آیت کو اس کے کانٹیکسٹ میں رکھ کے دیکھیں. یہ انتہائی سرکشی نافرمانی کرنے والی خواتین کے لیے ہیں جن کے رویے سے گھر ٹوٹنے کے قریب آ جائے. اچھا جی، ان کو ان کے بستروں میں اکیلا چھوڑ دو، وَاضْرِبُوهُنَّ. اگر وہ اس پر بھی بات کو نہیں سمجھتی، اس وارننگ پہ بھی بات کو نہیں سمجھتی اور ان کا رویہ پھر بھی ایسا رہتا ہے، تو تم ان کو ایک آدھ لگا سکتے ہو. لاسٹ آپشن کے طور پر ان کو ایک آدھ کہاں لگا سکتے ہو؟ چہرے پر نہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ جب اس طرح کا قدم اٹھانا پڑے تو نہ تو تم نے چہرے پہ مارنا ہے، نہ تم نے ایسی زور سے مارنا ہے کہ وہ اس کے جسم پر کوئی نشان چھوڑے. بس ہلکی سی کوئی ایک آدھ چپت کمر پہ لگا سکتے ہو. اور یہ لاسٹ وارننگ ہوگی کہ اب میرے صبر کی انتہا ہو گئی، اب تم نے رہنا ہے تو رہو ورنہ پھر جانے کے لیے تیار ہو جاؤ. اب اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ جو میاں ہر روز تماشا لگا کے بیویوں کو ہر روز رات کو آ کے مارتے ہیں، پیٹتے ہیں اور ان کا اساسیاتی کرتے ہیں، یہ ان کی بات نہیں ہے. وہ خدا کے ہاں جا کے جواب دیں گے کہ انہوں نے ایسا کیا. یہ ان سرکش نافرمان بیویوں کے لیے ہے جن کے شوہر ان کے تمام حقوق ادا کرتے ہیں اور وہ پھر بھی اس طرح کا معاملہ کرتی ہیں. اور اگر وہ تمہاری اطاعت کر دیں تو اے شوہرو، پھر ان کے ساتھ زیادتی کرنے کا کوئی راستہ نہ ڈھونڈنا. اگر وہ تمہاری بات کو مان لیتی ہیں، اپنی اصلاح کر لیتی ہیں، تو پھر ان کے خلاف ظلم و زیادتی کا کوئی راستہ نہ نکالنا. بے شک اللہ تعالیٰ بہت بلند تر اور بڑے ہیں. اور اگر تمہیں یہ اندیشہ ہو کہ تم لوگ میاں بیوی کے درمیان جدائی کا اندیشہ ہے تو پھر ایک فیصلہ کرنے والا مرد کے خاندان سے اور ایک عورت کے خاندان سے مقرر کرو. اس سے توقع ہے کہ دونوں میاں بیوی کو وہ سمجھائیں گے اور ان کے درمیان صلح پیدا کرنے کی کوشش کریں گے. بے شک اللہ تعالیٰ علیم اور جاننے والا ہے. اور تم سب اللہ کی بندگی کرو اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہراؤ. والدین کے ساتھ بہترین برتاؤ کرو. قریبی رشتہ داروں، یتیموں، مسکینوں، رشتہ دار پڑوسیوں اور اجنبی پڑوسیوں اور ہم نشینوں کے ساتھ بھی حسن سلوک سے پیش آؤ. اسی طرح مسافروں اور لونڈیوں غلاموں کے ساتھ جو تمہارے قبضے میں ہوں. اللہ ان لوگوں کو پسند نہیں کرتا جو غرور کرتے ہیں اور بڑائی پر فخر کرتے ہیں، جو خود بھی بخل کرتے ہیں، دوسروں کو بھی اس کا مشورہ دیتے ہیں اور اللہ نے اپنے فضل میں سے جو کچھ انہیں دے رکھا ہے اسے چھپاتے ہیں. ایسے ناشکروں کے لیے ہم نے ذلیل کرنے والا عذاب تیار کر رکھا ہے. جو اپنے مال لوگوں کو دکھانے کے لیے خرچ کرتے ہیں، نہ اللہ کو مانتے ہیں نہ قیامت کے دن پر ایمان رکھتے ہیں، ان کا ساتھی شیطان ہے. اور حقیقت یہ ہے کہ جس کا ساتھی شیطان بن جائے تو وہ بہت برا ساتھی ہے. ان کا کیا نقصان تھا اگر یہ اللہ اور قیامت کے دن پر ایمان لاتے اور اللہ نے جو کچھ انہیں بخشا ہے اس میں سے خرچ کرتے. حقیقت یہ ہے کہ اللہ ان سے خوب باخبر ہے. اللہ کسی کی ذرا برابر حق تلفی نہیں کرے گا اور کسی کی ایک نیکی ہوگی تو اللہ اس کو کئی گنا بڑھائے گا اور اس کے ساتھ خاص اپنے پاس سے اس کو بڑا اجر عطا کرے. پھر اس دن کیا کریں گے جب ہم ہر امت میں سے گواہ لائیں گے اور ان لوگوں پر اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم تمہیں گواہ بنا کر کھڑا کریں گے. پھر اس دن وہ لوگ جو انکار پر اصرار کرتے رہے اور جنہوں نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی کی تمنا کریں گے کاش زمین ان پر پھٹ جائے اور یہ زمین میں دفن ہو جائے اور اوپر سے زمین کو برابر کر دیا جائے. وہاں وہ اللہ سے کوئی بات نہ چھپا سکیں گے. ایمان والو، خدا کی بندگی کا جو حکم تم کو دیا گیا ہے اس کا سب سے بڑا مظہر نماز ہے. اب نماز کی بات آ گئی. لہذا تم نشے میں ہو تو نماز کی جگہ کے قریب بھی نہ جانا، کیونکہ عرب میں شراب بہت عام تھی. لوگ اپنے گھروں کے اندر ہی سے شراب بناتے تھے، انگور اور کھجوروں کی اپنے گھروں کے اندر ہی بناتے تھے، بازاروں سے لینے کی ضرورت نہیں پڑتی اور ہر وقت شراب پی کے نشے میں رہتے تھے. اللہ تعالیٰ نے پہلے یہ کنڈیشن لگائی ان کی ٹریننگ کے لیے کہ جب تم نماز پڑھنے لگو تو نشے میں نہیں ہونا چاہیے. اگر تم نشے میں ہو تو نماز کے قریب نہ جانا. پھر بعد میں اللہ تعالیٰ نے نشے پر ہی پابندی لگا دی، کیونکہ یہ ہوتا تھا کہ اگر اللہ تعالیٰ بالکل ابتدائی حصے میں یہ کہتے کہ نشہ ہی چھوڑ دو تو لوگ نماز پڑھنا
ट्रेनिंग नमाज की करना उनके लिए मुश्किल हो जाती। तो अल्लाह ताला ने पहले ये हुक्म दिया कि तुम जब नशे की हालत में हो तो नमाज ना पढ़ना। ये उस दौर की बात है। उसके बाद जो मुसलमानों की ट्रेनिंग हो गई, जो लोग उनमें से अरब के लोग जो थे वो शराब पीते थे, उनमें जो अच्छे लोग थे उन्होंने तो फौरन शराब छोड़ दी, और जो ज्यादा आदी थे उनको आहिस्ता आहिस्ता टाइम लगा शराब को छोड़ने। फिर अल्लाह ताला ने शराब को टोटली मना कर दिया, और हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसका हुक्म दिया कि ये कहा कुल्लो मुस्किरुन हराम, सिर्फ शराब ही हराम नहीं है, हर नशा आवर चीज हराम है। चाहे अफ्यून हो, चाहे चर्स हो, चाहे जो चीज हमारे दिमाग को मुअत्तल करती है वो नशा है और वो हराम है। अल्लाह चाहते हैं कि इंसान अक्लो शऊर के साथ जिंदगी बसर करे। तो अल्लाह ताला ने कहा कि ताकि तुम नमाज में जो पढ़ रहे हो वो तुम्हारी समझ में आए, और जब तुम जनाबत की हालत में हो, यानी मियाँ बीवी का रिलेशनशिप हो, नहाए हुए नहीं, तो फिर तुम सिर्फ रास्ते से गुजर सकते हो, लेकिन नमाज उस वक्त पढ़ना जब तुम गुस्ल कर लो, ताकि अल्लाह के हजूर पूरी पाकीज़गी के साथ जाओ। और वह इनको तुम मर्दा ओला सफरिन हो जाहदुम इनकुम, और अगर तुम मरीज हो या सफर में हो, या तुम में से कोई रफाई हाजत से आया हो, या तुम में से किसी ने खातून को छुआ हो, तो वो पानी को अगर ना पाए तो फिर वो तयम्मुम कर ले। ठीक है। जो भी चीज आपके वुजू को तोड़ती है, या जो भी चीज आपके गुस्ल को लाजिम करती है, अगर पानी नहीं तो तुम तयम्मुम कर लिया करो पाकीज़ा मिट्टी के साथ, और अपने चेहरों को मसा किया करो और अपने हाथों को मसा किया करो। यानी तयम्मुम ये है कि आप पाक जगह से मिट्टी को छू कर हाथ झाड़ कर अपने चेहरे पे कर लें और अपने हाथों पे कर लें। बेशक अल्लाह ताला तो दरगुजर करने वाले और बख्शने वाले हैं। क्या तुमने देखा नहीं इन लोगों को जो खुदा की किताब से फैज़याब हुए, उनके सामने ये उसी किताब के भेजने वाले की शरीयत पेश की जाती है, तो उसके मुकाबले में वो गुमराही तरजीह देते हैं और चाहते हैं कि तुम भी रास्ता गुम कर दो। तुम्हारे लिए इन दुश्मनों से अल्लाह खूब वाकिफ है। तुम इनकी परवाह ना करो, मुतमईन रहो कि तुम्हारी हमायत के लिए अल्लाह काफी है, और तुम्हारी मदद के लिए अल्लाह ही काफी है। फिर इनमें से खास कर जो यहूदी बन गए, इनका एक ग्रोह जबान को तोड़ मरोड़ कर और दीन में तान करते हुए लफ्जों को उनके मौका महल से हटा देता है। आपका रब भी ये चाहता है कि आप मौका महल की मुनासबत से अल्लाह के हर हुक्म को समझे। तो कहा कि ये नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने कहते हैं समीना व आसाना। अल्लाह ने जो लफ्ज इनको सिखाए थे वो सिखाए थे समीना व अताना, हमने सुना और हमने अताअत की। मगर ये यहूदी मुनाफिकीन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने कहते थे कि समीना व असैना, हमने सुना और हमने नाफरमानी की। और इस्मा गैरा मुस्मईन, कहते थे सुनो सुनो मोहम्मद कैसी बातें करता है, ऐसी बातें करता है जो हमने पहले कभी नहीं सुनी, ऐसी वो कहते थे। और बोलते थे रायना, जैसे सूरह बकरा में मैंने आपको बताया कि रायना का मतलब होता है हमें, मेरी तरफ देखिए, हमारी तरफ देखिए। लेकिन यहूदी मुनाफिकीन कहते थे राइना, है हमारे चरवाहे। अल्लाह ताला ने इन सारे लफ्जों पर इतराज करके ये इसलाह की है कि मुसलमानों, तुम कहा करो समीना व अताना, और इस्मा मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बात को गौर से सुनो, और कहा करो उन जुरना, रायना की बजाय उन जुरना कहा करो। तो ये अगर ये भी यहूदी ऐसे कहते तो उनके लिए बेहतर होता और मौका महल के मुताबिक भी, लेकिन इन मुनकर हो जाने के बायस अल्लाह ने इन पर लानत कर दी है, इसलिए ये हरगिज ईमान नहीं लेकर आएंगे मगर कम। ऐ लोगों जिन्हें किताब दी गई है उस चीज को मान लो जो हमने इस चीज की तस्दीक के लिए उतारी है, जो खुद तुम्हारे पास मौजूद है। मान लो इससे पहले कि हम चेहरे बिगाड़ दें और उनको पीछे की तरफ उलट कर बराबर कर दें, या इन पर भी जिनके चेहरे हैं इन पर लानत कर दें, जिस तरह हमने सब्त वालों पर। सूरह बकरा में आपने पढ़ा अल्लाह ताला ने हफ्ते के दिन यहूद पर दुनिया की कमाई को मना किया था, दुनिया के कामों को मना किया था, तो वो हफ्ते वाले दिन ही मछलियां आती थी।
तो वो उन मछलियों को पकड़ने का ये तरीका इन्होंने बनाया कि अपने घरों में गड़े बना लिए। तो हफ्ते वाले दिन मछलियां आकर इनके घड़ों में गिर जाती थी और इतवार को वो उन मछलियों को निकाल कर बेच देते थे। तो ये अल्लाह के साथ इन्होंने हीला करने की कोशिश की। तो खुदा की बात तो होकर रहती है और इनका ख्याल है कि इनके अकायद अमाल खा कुछ हो, ये लाजिमत जन्नत में जाएंगे। इन्हें मालूम होना चाहिए कि अल्लाह इस बात को नहीं बख्शेगा कि जानते बूझते किसी को उसका शरीक ठहराया जाए। इसके नीचे अलबत्ता जो गुनाह चाहेगा अपने कानून के मुताबिक बख्श देगा। और इसमें तो कोई शुबा नहीं कि जो अल्लाह का शरीक ठहराता है वो बहुत बड़े गुनाह को घड़ता है। तो तुमने नहीं देखा उन लोगों को जो शिर्क जैसे गुनाह का इर्तिकाब करते हैं, इसके बावजूद अपने आप को पाकीज़ा ठहराते हैं? हरगिज नहीं, बल्कि अल्लाह ही जिसे चाहता है अपने कानून के मुताबिक पाकीज़गी अता करता है। ये अपने करतूतों की सजा लाजिमन भुगतेंगे और इन पर जरा भी जुल्म नहीं किया जाएगा। इन्हें देखो अपने इन दावों से ये अल्लाह पर कैसे झूठ बांध रहे हैं। हकीकत यह है कि सरी गुनाह होने के बाद तो यही काफी है। तुमने नहीं देखा इन लोगों को जो खुदा की किताब से बहरयाब हुए और ये जिब्त व तागूत पर भरोसा रखते हैं, यानी शैतान की बातें मानते हैं। और शैतान और जो यहूदी मुनाफिकीन हैं, अब्दुल्ला इब्ने उबई हैं, उनकी बातों में आ जाते हैं। तो वो लोग हैं कि ये लोग हैं कि जिन्होंने मुनकरों के मुतालिक कहते हैं कि ईमान वालों से ज्यादा सही रास्ते पर तो वो है, यही लोग हैं जिन पर अल्लाह ने लानत की। और जिस पर अल्लाह लानत कर दे फिर तुम इनका कोई मददगार नहीं पा सकते। क्या खुदा की बादशाही में इनका कोई हिस्सा है? अगर ऐसा होता तो ये लोगों को फूटी कोड़ी भी देने के लिए तैयार ना हो। यानी ये कहते हैं कि हमारा भी या हमारे शरीकों का खुदा की बादशाही में हिस्सा है। अगर इनका कोई हिस्सा होता तो अल्लाह तो तुमको बहुत देता है, ये किसी जरूरत को मंद को फूटी कोड़ी भी ना देते। और अल्लाह की बादशाही में इनका कोई हिस्सा नहीं अगर ऐसा होता। क्या ये लोग अल्लाह की सनात पर हसद करते हैं जो इसने इन पर की? यही बात तो सुन लें कि हमने तो औलाद इब्राहिम की इस शाख में अपनी शरीयत और अपनी हिकमत बख्श दी है और इन्हें एक अजीम बादशाही अता फरमाई है। अब बनी इसराइल को तो हमने माजूल कर दिया। अब हमने बनी इस्माइल को, हजरत इब्राहिम की जो शाख इस बनी इस्माइल है, अल्लाह ताला ने अपने दीन की गवाही की जिम्मेदारी अब इन पर डाली है। लेकिन इन पर अफसोस, इन्होंने अभी तक इसकी कदर नहीं पहचानी। सो इनमें ऐसे भी है जो इस हिकमत और शरीयत पर ईमान लाए और ऐसे भी हैं जो इससे मुंह मोड़ गए। इस तरह के लोगों के लिए दोजख की भड़कती आग ही काफी है। जिन लोगों ने हमारी आयतों को मानने से इनकार कर दिया है, इन्हें हम अनकरीब एक बड़ी आग में झोंक देंगे। उनकी खालें जब पक जाएंगी हम उनकी जगह दूसरी खालें पैदा कर देंगे ताकि वो खूब अजाब का मजा चखे। बेशक अल्लाह अजीज व हकीम है। और जो लोग हमारी आयतों पर ईमान लाए, नेक अमल किए, इनको हम अनकरीब ऐसे बागों में दाखिल करेंगे जिनके नीचे नहरें बहती होंगी, उसमें हमेशा हमेशा रहेंगे। इनके लिए वहां पाकीज़ा बीवियां होंगी और हम इन्हें घनी छांव में रखेंगे। ईमान वालों, अल्लाह ने तुम्हें एक अजीम बादशाही अता करने का फैसला कर दिया है। तो इस मौका पर अल्लाह तुम्हें हिदायत करता है कि अमानत उनके हकदारों को अदा करो और जब लोगों के दरमियान फैसला करो तो इंसाफ के साथ करो। निहायत अच्छी बात है ये जिसकी अल्लाह तुम्हें नसीहत करता है। बेशक अल्लाह ताला सुनने वाला और जानने वाला है। तारा, आपके मियाँ आ गए हैं उस पे डिनर पे? जी अस्सलाम वालेकुम, आ गए हुए हैं। जी जी आ गए हैं जी। चले जी, आप लोगों में से जी जिन्होंने मुझसे सवाल पूछे हैं वो पूछ लीजिए। और वो कुछ हमें भी ब्रीफ करेंगे कि कल इन्होंने कहा था कि कुछ चीजों की वजाहत करेंगे। अकूल कौली हाजा वस्तगफिरुल्लाह ली लकुम व लिस्साइरिल मुस्लिमीन। आपको जी दूं? जी जी। 58 मैं तक इसको हमने पढ़ा जी, 58 तक पढ़ा हाँ, है। जी बिस्मिल्लाह। जी भाई, आप आ गए हैं? ये यहाँ से, मैंने यहाँ से ये जी जी। आप लोगों ने बैंकिंग के बारे में, सूद के बारे में जो सवाल करने हैं वो कर लीजिए, क्योंकि ये माशाल्लाह बड़ी अच्छी पोस्ट पर बैंक में हैं, बैंकर हैं जी। जी जी अस्सलाम वालेकुम। आप आपा और बहनों सब लोग, जी जी। क्या हाल वालेकुम है सलाम। आपके? सब लोग ठीक हैं? अल्लाह का शुक्र। अच्छा भाई, आपने अपने पिछले लेक्चर में कहा था कि बैंक इसलिए नहीं बनते कि गरीबों की मदद की जाए। ये आपका जुमला जी मुझे आज भी याद है। जी 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 कल कल आपने ये हमें सारा ने बताया
کہ آپ نے یہ کہا ہے کہ بینک غریبوں کو بھی قرضہ دیتا ہے، جی جی وہ ذرا وضاحت کر دیجیے۔ جی جی بالکل، میں مسئلہ حل کر دیتا ہوں۔ دیکھیں، اس کو بات کو سمجھنے میں آپ کو ایک تھوڑا سا بیک گراؤنڈ میں بتاؤں گا تو آپ کی بات زیادہ کلیئر ہو کے سمجھ آ جائے گی۔ بیک گراؤنڈ یہ ہے کہ بینک جو قرضہ دیتے ہیں غریبوں کے لیے یا چھوٹے کاروبار کرنے والوں کے لیے، اس کو مائکرو فائنانس کہتے ہیں۔ اور یہ مائکرو فائنانس جو ہے تقریباً 2008 میں یہ تقریباً ہاں 1997 کے اکراس تقریباً 1995 میں پاکستان میں شروع ہوا تھا، جس میں بیسیکلی یہ ہوا تھا کہ ورلڈ بینک نے ایک اسٹڈی کی اور انہوں نے بتایا کہ جو قریب ممالک ہیں، جو ترقی پذیر ممالک ہیں، پاکستان، انڈیا، بنگلہ دیش جیسے، وہاں پہ جو غریب لوگ چھوٹا چھوٹا کام کرتے ہیں گاؤں میں، جو بیٹھے ہوئے ایگریکلچر سے ریلیٹڈ ہیں یا دوسرے چھوٹے چھوٹے جگہوں پہ چیزیں بنا رہے ہیں شہروں میں، تو وہ لوگ ان لوگوں کو اگر قرضہ دیا جائے تو چھوٹے چھوٹے جو قرضے ہوں گے جس سے وہ اپنا کاروبار کو ذرا اچھے سے طریقے سے کر سکیں، تو وہ اس کی اسٹڈی میں یہ پتہ چلا، کیونکہ انہوں نے سیکھا تھا یہ دوسری کنٹریز میں کر کے، کہ اس کا ریکوری ریشو جو ہوتا ہے، ڈیفالٹ کہہ لیں، ڈیفالٹ بہت کم ہوتا ہے اس میں، اور زیادہ تر پیسے جو قرضے پہ دیے جاتے ہیں واپس آ جاتے ہیں۔ اچھا، یعنی وہ اس کو شور کر لیتے ہیں پہلے کہ جو قرضہ لے رہا ہے چھوٹے پیمانے پہ وہ ریٹرن کر سکتا ہے۔ وہ میں بتاتا ہوں آپ کو، اس طرح سے ہوتا ہے کہ وہ قرضے ہوتے کلین لون ہے، اس کے پیچھے کوئی سیکیورٹی نہیں ہوتی، اس کے پیچھے کوئی ان سے ضمانت نہیں رکھی گئی ہوتی یا ان سے کوئی چیک نہیں لیا گیا ہوتا۔ وہ قرضے ان کا کاروبار دیکھتے ہوئے، جیسے کوئی عورت بہت ہی کاٹیج انڈسٹری لیول پہ کوئی چیز بنا کے لوکل مارکیٹ میں سپلائی کر رہی ہے، یا کوئی کسان سپلائی کر رہا ہے یا کوئی، تو وہ دیکھتے ہیں کہ وہ جو کام کر رہے ہیں اس کو کس طرح سے بڑھایا جا سکتا ہے کہ ان کی انکم بڑھ جائے، یا ان کے پاس ایک ہنر ہے جس کے اندر رہتے ہوئے وہ اس کو خراد کا کام کر رہے ہیں، کچھ کام کر رہے ہیں۔ تو ان کو یہ پتا چلا کہ ایسے لوگوں کو جب قرضہ دیا جاتا ہے تو یہ لوگ قرضہ ڈیفالٹ نہیں کرتے، یہ قرضہ واپس کر دیتے ہیں جب بھی ان کا کاروبار بڑھتا ہے، تو ان کے یہاں سے ریکوری 100% آ جاتی ہے، 90% آ جاتی ہے، ایز کمپیئر ٹو جو بڑے بڑے قرضے والے ہوتے ہیں، وہاں رسک بڑا ہوتا ہے، تو ایک بھی وہاں کا ایک ڈیفالٹ یہاں کے 2000 لوگوں کے برابر ڈیفالٹ ہوتا ہے۔ تو یہ جب اسٹڈی آئی تو پاکستان میں اس وقت بنیاد رکھی گئی اس مائکرو فائنانس کی، اور اسی مائکرو فائنانس کے تحت اس میں اس زمانے میں میرا خیال ہے شاید 50,000 روپے سے قرضہ شروع ہوتا تھا، اور وہ انڈیویجول لوگوں کو دیا جاتا تھا، اس بیسس پہ دیا جاتا تھا۔ اس کے لیے 2-4 بینک آگے آئے اور انہوں نے ایک ادارے بنائے جو اس قسم کا کام کرنے لگ گئے، اور اس وقت پاکستان میں تقریباً 6 یا 7 ادارے ہیں جو یہ کام کرتے ہیں۔ تو جیسے کئی نام ہیں، میں آپ کو نام بھی دے دوں گا ڈیورنگ دا کورس، جیسے خوشحالی مائکرو فائنانس بینک ہے، حبیب بینک مائکرو فائنانس بینک ہے، موبلنگ مائکرو فائنانس بینک ہے، یہ اور بھی 3-4 ہیں جو بیسیکلی غریبوں کو جو چھوٹے لیول پہ بہت کاروبار کر رہے ہیں اپ ٹو 50 لاکھ روپے تک کا قرضہ دیتے ہیں۔ تو یہ تو ہو گیا غریبوں کے لیے لون۔ اب یہ کہنا کہ جی وہ، میں نے جیسے کہا تھا کہ غریبوں کو بینک قرضہ نہیں دیتے، وہ میں آپ کو سمجھاتا ہوں کہ اس کا مطلب کیا تھا۔ اس کا مطلب یہ تھا کہ ایک 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 نہیں، فار آپ نے ایگزامپل، کہا مقصد نہیں ہے ان کے قیام کا، مقصد غریبوں کی مدد کرنا جی ہے۔ جی 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 میں وہی اسی پہ آ رہا ہوں۔ تو جو کمرشل بینک ہیں، جو نارمل ایک بینکنگ انڈسٹری ہے، ان کا قیام کا مقصد جو ہے وہ اکانومی کو چلانا ہے، ان کا قیام کا مقصد ایک فائنینشیل سسٹم ریگولیشن کو چلانا ہے۔ تو وہ جب وہ انڈسٹری اور وہ سب چیزیں اتنی لنک ہوتی ہیں، وہاں پہ اگر ایک فار ایگزامپل ایک غریب آدمی ہے جس کے پاس ایک بہت ہی چھوٹا سا گھر ہے اور وہ یہ چاہتا ہے کہ جی میں بڑے سے گھر میں رہنے لگ جاؤں، تو بینک کے پاس اگر آ کے کہے کہ جی مجھے قرضہ دے دو، میں نے جمع کیے اتنے پیسے کی جس سے میں اس کی 5% ڈاؤن پیمنٹ دے سکتا ہوں ایک بڑے گھر کی، تو بینک اس بیسس پہ اس کو قرضہ نہیں دے گا۔ بینک کیوں نہیں دے گا؟ وہ پہلے چیک کرے گا کہ کیا اس کے پاس اہلیت ہے یا اتنی انکم ہے کہ اس گھر کا کرایہ جو کہ انسٹالمنٹ وہ دے سکے گا، نہیں دے سکے گا۔ اور پھر تو وہ تو کمرشل بیسس ہے سارا، تو وہ وہاں پہ اہلیت کی بنیاد وہ ہوتی ہے کہ ان کے پاس کیپیسٹی ہے
उतनी अर्न करने की कि वो किसने पे कर सकें, कि गाड़ी ले रहे हैं या कोई चीज ले रहे हैं या उसको इस तरह से ले रहे हैं। अच्छा, फिर कई लोग उसको कंफ्यूज कर देते हैं कंज्यूमर लोन के साथ। जो लोग लेते हैं पर्सनल लोन लेते हैं बैंकों से, अच्छी सैलरी पे हैं, उनको वो गए बैंक के पास कि जी मुझे दे दें कर्जा, मैंने भाई का इलाज कराना है बाहर, या मैंने किसी गाड़ी खरीदनी है अपने लिए, आपकी गाड़ी के लोन से लेने, वैसे ही मुझे कर्जा दे दें, मैं अपने यूज में लाऊंगा। तो बैंक चेक करता है कि भाई ये अच्छी सैलरी पे हैं, पढ़े लिखे हैं, प्रोफेशनल हैं, इतनी इनकी इनकम आ रही है, तो वो उसका सर्टेन परसेंटेज, पूरे अमाउंट का नहीं, कि वो ये देखता है कि बैंक अगर वो महीने का 10 लाख कमाता है तो उसका घर का अखराजात 4 लाख या 5 लाख हैं, बाकी 6 लाख बचा, उसकी बाकी लाइबिलिटी देखते हैं और फिर बताते हैं कि आपके इसमें से 6 लाख के अंदर से आप 3 लाख ऐसा है कि जो आप बैंक की रिपेमेंट के लिए यूज कर सकते हैं। तो बैंक उसी हिसाब से वर्कआउट करके बताता है कि आप इतना लोन ले सकते हैं, तो उतना लोन उनको दिया जा सकता है जो ओपन बेसिस पे है। लेकिन जाहिर बात है वो एक अमीर आदमी तो अफोर्ड कर सकता है, या उसके लिए तो हो सकता है। बैंक ये कैलकुलेशन एक गरीब आदमी के ऊपर कैसे लगाएगा कि जिसकी महीने की आमदनी में उसका खाने का खर्च भी पूरा नहीं होता। जी हाँ। यानी वो इस चीज की श्योरिटी लेता है कि मेरे पैसे वापस हो जाएंगे, जी फिर वो जी, देता है कर्जा। फिर वो देता है कर्जा। जी, बट क्लियर है छोटे बात? हाँ, बिजनेस के लिए जो करते हैं, कोई सवाल है इस पे, या मिनी बिजनेस के ऊपर? सवाल पूछ लीजिए जी, सवाल कोई है तो पूछ लीजिए। एक बात मैं और ऐड कर दूं आपके लिए, जरा और क्लैरिटी हो जाएगी। यही यही जो वर्ल्ड बैंक की स्टडी थी, बांग्लादेश ने अडॉप्ट की। वहाँ जर्मन या गरमैन बैंक उन्होंने वहाँ क्रिएट किया, जो उन्होंने माइक्रो फाइनेंस के अंदर बहुत सारी छोटी इंडस्ट्री को कर्जे दिए। इतना कामयाब रहा वहाँ पे कि उनके जो जिन साहब ने किया था, जो आजकल वहाँ के प्राइम मिनिस्टर हैं, उनको नोबेल इनाम मिला इसी माइक्रो फाइनेंस के चक्कर में। उन्होंने वहाँ बड़ी तरक्की की। अच्छा, पाकिस्तान में ये काम शुरू में बड़ा अच्छा हुआ, लेकिन अब पिछले यूँ कह लेंगे 10-15 सालों में इतना वो पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस इसमें आ गया कि बहुत सारे कर्जे लोगों ने अपने पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस इन बैंकों को यूज करते हुए लिए माइक्रो फाइनेंस में, और डिफॉल्ट करने लग गए। क्योंकि वहां पे ये नहीं देखा गया कि जिसको कर्जा दिया जा रहा है वो उसके पास इतनी उसके बाद टेक्निकल ट्रेनिंग है, वो जो काम कर रहा है वो कर सकता है नहीं कर सकता है। तो वो जैसे इलाके के वडेरे या चौधरी या जो भी रिसोर्सफुल लोग हैं, उन्होंने अपने ग्रुप बना के लोगों को कर्जे दिला दिए, मे भी उसमें से खुद भी रख लिए। तो इतनी बेईमानी, हाँ, तो इतनी बेईमानी उसके अंदर हुई कि पाकिस्तान टॉप लिस्ट पे आ गया इन माइक्रो फाइनेंस पे डिफॉल्ट के ऊपर, जो कि इस मकसद के लिए नहीं बनाया गया था ये कर्जा। ये एग्जैक्टली जिस मकसद के लिए बनाया गया था उस तरीके से दिया जाता छोटी इंडस्ट्री को, छोटे छोटे लोगों को, तो वो जहां बांग्लादेश में इतना कामयाब हो गया, पाकिस्तान में भी कामयाब हो जाता। लेकिन क्योंकि नियतों का फर्क है, तरीके का फर्क है, तो वो ये वजह है। जैसे छोटे छोटे किसी ने कारखाना लगाना है, कोई औरतें हैं उन्होंने वो सिलाई मशीनें लेके या कोई हैंडी काम कर रही है, कोई कढ़ाइयों के काम कर रही है और बिजनेस ये करना 10,000 है। हमने उस जमाने में शुरू किया था, 10,000 15,000 कर्जा दिया करते थे। मैं क्योंकि बैंक एग्जीक्यूटिव में था, हमें वर्ल्ड बैंक से पैसा मिला था ये माइक्रो फाइनेंस देने के लिए। तो हमारे पास तकरीबन $100 मिलियन उस वक्त आया था, जो हमने फिर छोटे छोटे बैंकों को दिया कि आप आगे माइक्रो फाइनेंस का कर्जा दें। जी जी, सही है। हाँ जी, कोई सवाल? उमा आपके होते हैं, आप पूछिए, कोई पूछना है तो। जी समझ आ गई है, लेकिन मैं तो अभी भी अपने उस पे कायम हूँ, जो कुछ भी करना है ना, ये हुकूमत की जिम्मेदारी है बस। ये हमारे पास जिम्मेदारी नहीं पड़ती है। आप नहीं, आप बैंक से मुतालिक बात करें ना, हम तो बैंक से जी मुतालिक बात। हाँ जी, बिल्कुल। बैंक के जो कानून बनाए हुए वो हुकूमत की इजाजत के बगैर नहीं बने हुए। जो कुछ भी हमारे पास आएगी अजाब या जो भी गुनाह होगा वो हमारी हुकूमत और बैंकों पे आएगा। अस्सलाम वालेकुम। हुमा कह रही है कि रियासत जिम्मेदार है, अगर हमें जो भी वो करेगी हम जिम्मेदार नहीं है, रियासत जिम्मेदार है। बिल्कुल, हुमा का ये कहने का मकसद है। नहीं, वो तो कह रहे हैं कि ये सूद है ही नहीं ना, वो तो ये कह रहे हैं कि सूद तो है ही नहीं है। कि तो जब आप देखें ना कर्ज, जब आप कोई कर्ज आपसे ले रहा है और आप गारंटी ले रहे हैं कि वो वापस कर सकते हैं कि नहीं कर सकते, तो वो सारी बुनियादें। कौकब मुझे ये बताइए, पाकिस्तान में सूद जो लेगा उसमें से 100 में से कितने लोग वापस कर रहे होते हैं? मोस्टली जो होते हैं इन्वेस्टर और जो बिजनेसमैन होते हैं वो तो कभी भी वापस नहीं करते। वो तो मेरी आंखों देखा हाल है। मेरे कंपनी वालों ने इतने लीज करवाया, इतना सब कुछ कराया,
میری اپنی کمپنی والوں نے اتنے لیز کرائے لیکن یہ بینکرپٹ اپنے آپ کو شو کر کے ختم کیا. اچھا چلیں میں آپ کو بڑی اچھی آپ نے بات کہی, بہت اچھی بات کہی, اور میں بالکل آپ کی بات سے 100% اگری کرتا ہوں کہ یہ سارا سوسائٹی ماحول اور اس کا اثر ہوتا ہے. میں آپ کو ایک ایگزامپل سے سمجھاتا ہوں, آپ کو بڑے ایزیلی سمجھ آ جائے گی چیز. جب یہ پاکستان میں 1980 اور 70 کی دہائیوں میں ورلڈ بینک نے ساری دنیا میں جو ترقی پذیر ممالک تھے ان کو بڑے بڑے قرضے دیے کہ آپ اپنی انڈسٹری لگائیں اور آپ اپنے لوگوں کو انڈسٹریز میں آگے لائیں, سروسز میں, مینوفیکچرنگ میں. پلان بنتے تھے. میں کیونکہ خود انوالو تھا اس پروسیس کے اندر اس طرح سے کہ بینک ایگزیکٹو میں کام کرتا تھا, تو ہمیں ورلڈ بینک کی لائنیں ملتی تھیں جو ہم آگے انڈسٹری کو قرض دیتے تھے. سیم پروگرام کوریا کے لیے بھی شروع کیا جو ڈاکٹر محبوب الحق نے بنایا تھا, تو سیم پروگرام پاکستان میں بھی ہم نے امپلیمنٹ کیا اس وقت. اب فرق یہ ہے, یہ دیکھ لیں کہ اسی زمانے میں کوریا میں 70s میں ان کے پاس بھی کوئی انڈسٹری نہیں تھی, بہت ہی ہماری طرح غریب ملک تھے, وہ ہم سے بھی غریب تھے رادر اس وقت. تو انہوں نے وہ پیسہ لے کے انہوں نے انڈسٹری لگانا شروع کی, کار کی انڈسٹری میں گئے, الیکٹرانک کی مینوفیکچرنگ میں گئے, اور ہم بھی اس طرف ہمارے پاس میں اس زمانے میں بہت سی انڈسٹری کو ہم نے قرضے دیے جس میں سے کچھ لگ رہی تھی, کچھ نہیں لگ پائی, کچھ لگی, ڈیفالٹ ہوا. اب یہ کہنا کہ گورنمنٹ قصوروار ہے, گورنمنٹ وہاں پہ بھی تھی جو کہ نان مسلمس کی گورنمنٹ تھی, انہوں نے یہ انشور کی, وہاں بھی کرپشن ہوئی, کچھ لوگوں کو انہوں نے جیل میں ڈالا, کچھ سختیاں بھی کی, لیکن ہوا یہ کہ وہ سارا قرضہ جتنا لگا تھا میجورٹی انڈسٹری پہ لگا, ترقی ہوئی. آج جو آپ کمپنیوں کے نام دیکھتے ہیں, کیا, سیمسنگ, ڈائیوو, بڑے بڑے نام ہیں دنیا کے, وہ کوریا کے, وہ سارے 70s کے اندر یہاں کے ورلڈ بینک کے اسی پروگرام کے قرضوں میں لگے تھے جس زمانے پاکستان میں وہ قرضے آ رہے تھے, اور پاکستان اس وقت زیادہ ترقی یافتہ تھا. تو ہم نے بھی بڑے قرضے دیے, لیکن ہوا یہ, جیسا آپ بالکل صحیح کہہ رہی ہیں بہن, کہ وہ لوگوں نے کھا لیے پیسے, لوگوں نے انفلوئنس لگا کے انڈسٹری نہیں لگائی, باہر سے کہتے تھے مشینری آ رہی ہے, اندر کنٹینرز کے اندر کچرا آتا تھا, وہ کک بیک لے لیتے تھے, سوئز اکاؤنٹس اپنے پر بھر لیتے تھے, تو بے شمار لوگ ملینر ہو گئے اور انڈسٹری اس طرح سے لگ نہیں پائی. تو اب اس میں قصور کس کو آپ قصوروار کر دیں گے؟ گورنمنٹ کو کہیں گے یا انڈیویجول وہ لوگ جو پاورفل لوگ ہیں جنہوں نے کھا لی, جس میں سب شامل ہیں, جس میں پولیٹیشین بھی ہیں, جس میں بیوروکریٹس بھی ہیں, فوجی بھی ہیں, سب شامل ہیں. جان بوجھ کے نہیں واپس کرتے. ہاں, جان بوجھ کے نہیں واپس کرتے. تو اب مجھے یہ بتائیں کہ ورلڈ بینک نے تو ایک پروگرام کے تحت سب کو برابری کا ٹریٹ کیا تھا. اس نے یہ نہیں کہا تھا کہ بھئی ہم یہ دے رہے ہیں تو یہاں پہ ترقی نہیں ہوگی اور یہاں پہ دے ہوگی. وہ تو سب کے لیے ایک ہی پروگرام تھا. لیکن اگر کوئی آگے پروگرام یوز کرنے والی کی نیت صحیح نہیں ہے یا وہاں کے لوگ ٹھیک نہیں ہیں تو پھر یہی ہوگا جو آپ کہہ رہی ہیں. سمیرا آپ کچھ پوچھنا چاہ رہی ہیں؟ جی السلام علیکم. جی یہی میں نے پوچھنا تھا, جو آپ چھوٹے قرضے دیتے تھے تو اس کے اوپر بھی پھر ان سے زیادہ لیتے تھے یا اتنی اماؤنٹ جو آپ نے دی ہوتی تھی وہ لیتے تھے جب وہ یعنی ان کا چل جاتا تھا بزنس؟ ہاں, چل جاتا تھا بزنس. تو دیکھیں مائکرو فائنانس بینک نے اپنی کاسٹ تو نکالنی ہے, اپنا خرچہ تو نکالیں گے نا. انہوں نے امپلائی رکھے ہوئے جو جا رہے ہیں فیلڈ کے اندر, ان کے وہ دے رہے ہیں. وہ سوشل پروگرام نہیں تھا, لیکن اس لیول پہ سوشل پروگرام تھا کہ ان سے کولیٹرل نہیں مانگا جاتا تھا, ان سے کوئی زر ضمانت یہ نہیں آتا تھا کہ اپنے گھر آپ مارٹگیج کر دیں یا اپنی کوئی چیز آپ ادھر رکھ دیں. تو اس میں یہ ہوتا تھا کہ ایگریڈ اماؤنٹ ہوتا تھا کہ بھئی آپ کاروبار کر رہے ہیں, اس میں آپ کمائیں گے تو آپ ایک ایکس اماؤنٹ, انفلیشن جو ہوتا تھا جو ہر جگہ کامن ہوتا ہے, وہ اتنا آپ ہمیں دے دیں گے جس سے ہمارے اخراجات بھی نکلیں گے, جس سے ہمارا بینک بھی چلے گا. کیونکہ آپ دیکھیں مائکرو فائنانس بینک جو بنا ہوا ہے وہاں کا ان کا ایک سیٹ اپ ہے, ان کی کاسٹ ہے, ان کے امپلائیز ہیں جو جا رہے ہیں فیلڈ کے اندر. وہ یا تو گورنمنٹ کہے کہ ہم نے سوشل پروگرام کرنا ہے اور ہم کوئی اس میں سے انٹرسٹ نہیں لیں گے اور پھر ان کی تنخواہیں ہم اپنے پاس سے دیں گے, ایسا تو نہیں ہوتا. تو ظاہر بات اپنے خرچے چلانے کے لیے ان کو کچھ نہ کچھ درکار ہے, تو ایک معقول انٹرسٹ لیتے تھے اس کے اندر. تو یہ اگین اگر اس میں کسی کا کاروبار نہیں چل پاتا تھا تو کیا ہوتا تھا, یہ لوگ اس کو رائٹ آف کر دیتے تھے. یہ نہیں ہوتا تھا کہ اس کو اس کا جا کے گھر پہ قبضہ کر لیں یا اس کی, کیونکہ پیچھے کوئی کولیٹرل ہوتا ہی نہیں تھا ان کے پاس. تو ایک لحاظ سے بہت اچھا اقدام تھا جو غریبوں کو, کیونکہ بات چلی تھی کہ غریبوں کو کے لیے کیا ہے بینکوں کے پاس, تو یہی بینکوں کی برانچز جو مائکرو فائنانس کی 6-7 بینک ہیں پاکستان میں ابھی بھی ایگزسٹ کرتے ہیں, لیکن لاس میں چل رہے ہیں کیونکہ ڈیفالٹ ان کے اندر بھی بہت زیادہ ہو گئے. کلیئر ہے جی, بالکل صحیح. جی ایک سوال میں نے بھی کرنا ہے. جی میری بیٹی پوچھ رہی تھی, وہ یو کے میں ہے, کہ ہم لوگ گھر کا کرنا چاہ رہے تھے تو انہیں پتا چلا کہ جو
پہلے یعنی ایک تو اسٹارٹ اپ میں جو منی ہے وہ دینی ہے، اس کے علاوہ جو آپ گھر کی قسطوں پہ گھر لیں گے نا، تو اس کے لیے آپ کو بینک سے علیحدہ لون لینا پڑے گا، اور آپ پھر دوسری جگہ یعنی قسط دیں گے، تو وہ کہہ رہی تھی کہ یہ تو پھر اس کے اوپر پھر انٹرسٹ تو ہے، یعنی کہ دو آپ کا کیا سوال چاہتی ہے؟ ذرا اور کلیئر کر دیں مجھے کہ دوسرے بینک کے یعنی پاس کہ کیوں جاتے ہیں؟ آپ نے گورنمنٹ سے پیسے لینے ہیں بینک سے، اور پھر ایک دوسرا ادارہ ہے جو گھر جو ہے نا وہ آپ کو دیتا ہے، یعنی کہ لون پہ گھر دیتا ہے یعنی ڈائریکٹ. لازمن بینک سے لینا ہے آپ نے ہاں تاکہ بینک لازمی. کو سود دیا جا سکے، اور اور وہ پھر جس نے گھر پرچیز کیا ہے ان کو پیمنٹ کرنی. ہاں جی، وہ کہتے ہیں یعنی کہ ہمیں سود جو ہے نا وہ بینک کو دینا پڑے گا، جن سے گھر لیا ہے ان کو نہیں دینا، اوکے ان کو اوکے، تو ہمیشہ ایسا ہی ہے نا، سمجھ گیا میں آپ کی، اب سمجھ گیا آپ کی بات. دیکھیں، جو بھی مارگیج فائنانس ہوتا ہے بینک کا، اس میں ایک دو ایلیمنٹ ہیں. ایک تو ڈاؤن پیمنٹ ہوتی ہے جو وہاں کے قانون کے مطابق آپ ہر ایک دینی پڑتی ہے، جو سینٹرل بینک بناتا ہے. 20% ہے، 10% ہے، جو بھی اس گھر کی ویلیو کا، وہ آپ کو ایڈوانس میں دینا پڑتا ہے کہ بھئی یہ جب بھی آپ گھر خریدنے جائیں گے ایک ڈاؤن پیمنٹ جمع کریں گے اپنے پاس، بینک کے پاس جا کے کہیں گے کہ جی یہ لے لیں پیسے، یہ ڈاؤن پیمنٹ کے آ گیا. بینک نے پھر کیلکولیٹ کرے گا کہ جی آپ کرایہ دینے کی اہلیت رکھتے ہیں. اگر اس نے کیلکولیٹ کیا اور آپ اس کرایہ دینے کی اہلیت میں پورے اتر رہے ہیں، تو اس کی فار ایگزامپل مارگیج کی قسط بنتی ہے، کیونکہ 30 سال کے لون ہوتے ہیں موسٹلی باہر کی کنٹریز میں. تو جو منتھلی قسط بنتی ہے اس کی پرنسپل ڈیوائڈیڈ بائی 30 ایئرز ڈیوائڈ بائی 12، وہ آپ منتھ کی قسط آ جائے گی پرنسپل کی، پلس اس پہ جو بھی انٹرسٹ چارج کرتا ہے وہ ایڈ کر لیں، تو وہ منتھلی انسٹالمنٹ بن جاتی ہے. اس منتھلی انسٹالمنٹ کو وہ دیکھتا ہے کہ آپ کے پاس اہلیت ہے کرایہ دینے کی، تو وہ بینک آپ سے پھر ایگریمنٹ کر لیتا ہے. اور آپ کیونکہ وہ گھر آپ کسی سے خرید رہے ہوتے ہیں، بیچنے والا تو کوئی اور بازار میں ہوتا ہے جس نے گھر بنایا ہوتا ہے، وہ فار ایگزامپل کوئی بلڈر ہے جس نے گھر بنایا ہے. تو اب بینک کیا کرتا ہے، اب آپ کے پاس یکمشت پیمنٹ کرنے کی اہلیت نہیں ہے، جو نارملی لوگوں کے پاس نہیں ہوتی. وہ لمسم جیسے £500,000 ہے وہ دے دے گا اس کو بینک. تو جو بیچ رہا ہے اس کو تو اس کے پیسے مل گئے نا. اب آپ نے جو واپس کرنے ہیں پیسے، وہ کس کو واپس کرنے ہیں؟ بینک نے آپ کے بہاف پہ گھر خرید کے آپ کو دے دیا ہے. تو جو کرائے کی فارم میں آپ اس کو پیسہ دے رہے ہیں ہر منتھ، وہ کرایہ ہے جو آپ اگر ویسے کرائے پہ لے کے اس گھر میں رہتے تو تقریباً اتنا ہی پڑ جی جاتا. یہی مارگیج ہے نا. جی یہ مارگیج ہے. تو آپ بینک کو جو پیمنٹ کر رہے ہو، اگر وہ بینک اون بائی دا گورنمنٹ ہے تو گورنمنٹ کو دے رہے ہو. اگر وہ بینک اون بائی دا کمرشل بینک یا پرائیویٹ کمپنی کوئی اون کرتی ہے، آپ اس کو دے رہے ہو. تو ایفیکٹولی جس نے گھر بنا کے بیچا ہے اس کو تو پیسے مل گئے، وہ ڈیل سے باہر آ گیا. اس کو خرید کے بینک نے آپ کو دے دیا کہ آپ استعمال کرو اور ہمیں قرضہ دیتے رہو، واپس کرتے رہو. پہلے دے دو گے 30 سال سے تو یہ پیپر آپ واپس لے جانا ہم سے کلیئر کرا کے کہ یہ آپ کا ہو گیا. 30 سال تک 30 سال تک پورا کرتے رہو. یہ تو آپ کی اہلیت پہ ہے، زیادہ کمانے لگ جائیں گے. موسٹلی لوگ یہ کرتے ہیں کہ 30 سال کا لون لیتے ہیں، انسٹالمنٹ دیتے رہتے ہیں. جنرلی ان کے حالات بہتر ہو جاتے ہیں تو وہ جلدی پے کر دیتے ہیں. وہ 10 سال 15 سال میں پورا لون پے آف ہو جاتا ہے اور گھر ان کے نام ہو جاتا ہے. بالکل صحیح جی، بالکل صحیح بات ہے. تو مارگیج جو ہے وہ سود نہیں ہے نا. کہیں سے بھی سود ہو نہیں سکتا، کیونکہ آپ میں اپنا گھر آپ کو استعمال پہ دے دوں، جی کرایہ لیں آپ گے سے آپ. کرایہ تو لوں گا نا، تو ہاں. فری میں تو نہیں دوں گا. میں اگر آپ سے یہ کہوں کہ آپ مجھے کرایہ دیتے رہو اور 10-15 سال بعد یہ گھر میں آپ کو دے دوں گا. لیکن ایکسکیوز می سر، میں نے آپ سے یہ پوچھنا تھا، دیکھیں گھر لے لیتے ہیں مورگیج پہ، لیکن آپ اس کی انسٹالمنٹ پے کرتے رہتے ہیں، لیکن ایک ٹائم پہ آپ کے حالات اتنے خراب ہوتے ہیں جس مقصد کے لیے بھی آپ کو وہ گھر سیل کرنا پڑتا ہے. ٹھیک ہے، جب ہم سیل کر کے بینک کو کہتے ہیں کہ جی ہم اب نہیں دے سکتے اور ہمیں یہ سیل کرنا ہے گھر اور آپ کی پیمنٹ آپ کو کرنی ہے، تو بینک والے جو ہیں جتنی اماؤنٹ لی بھی ہوتی ہے آپ کا قرضہ وہیں کا وہیں کھڑا رہتا ہے. پیمنٹ واپس کرنے پہ آپ نے جتنی پیمنٹ کی ہوتی ہے اس سے کہیں زیادہ بینک لیتا ہے آپ سے. میں آپ کو بتا دیتا ہوں کہ اگر فار ایگزامپل آپ نے 1 لاکھ کا گھر لیا تھا، ایگزامپل دے رہا ہوں آپ کو، اور 1 لاکھ کے اندر ابھی آپ نے اس کا پرنسپل جو واپس کیا تھا، آپ نے 10,000 واپس کر دیا تھا اگلے 5 سال میں، 90,000 کا ابھی بھی لون باقی ہے، اور گھر اب آپ کے پاس اہلیت نہیں رہی دینے کی کسی وجہ سے،
اب بینک کے پاس گئے کہ جی مجھے یہ میں نہیں کر رکھ سکتی اور مجھے بیچنا ہے، یہ مجھے نہیں چاہیے، تو بینک کیا کرے گا؟ بینک اس گھر کو بیچ تو دے گا، لینا آپ کو، ٹھیک ہے نا، وہ بیچ دے گا، بیچ کے جو پیسہ آئے گا اس سے وہ اپنے 90 ریکور کرے گا پہلے. تو اگر لیٹس ازیوم اس نے بیچا اور مارکیٹ بڑھ چکی ہے، میں ازیوم کرتا ہوں کہ وہ اس وقت 1.5 لاکھ کا ہو گیا تھا، تو بینک کیا کرے گا؟ بینک آپ کو آپشن دے گا کہ اس کو بیچو، وہ کیونکہ استعمال میں تو آپ کے ہیں نا، تو آپ کو کہے گا اچھا آپ نہیں قسطیں پے کر سکتے، آپ اس کو بیچ دو. اب آپ نے بیچا 1.5 لاکھ کا بکا، تو آپ نے اس میں سے 90 بینک کے واپس کر دیے، تو باقی تو آپ ہی کی جیب میں آئے گا، بینک تھوڑی رکھے گا اس کو، اور تو آپ کے پاس آئے گا. تو یہ کیسے آپ کہہ سکتی ہیں کہ بینک بیچ کے سارا پیسہ خود رکھ لے گا اور آپ کو جو آپ کا قرضہ دیا ہوا ہے وہ بھی 90 کے علاوہ آپ سے جو 10 دے دیے وہ بھی آپ سے مانگے گا؟ یہ تو نہیں ہو سکتا. میرے خیال سے نہیں، دیکھیں میرے خیال سے بینک ہمیں آپشن نہیں دے گا بیچنے کی، بینک یہ سیل کرنے کا آپشن اپنے پاس ہی رکھتا ہے. میں آپ کو بتاتا ہوں ابھی بتا دیتا ہوں، کلیئر ہوں اس پہ. اگر آپ اس گھر میں رہ رہے ہیں اور آپ نے ڈیفالٹ نہیں کیا ہے اور آپ جان رہے ہیں کہ میں اب مزید قسطیں نہیں دینے کی پوزیشن میں اور یہ نہیں میں مینیج کر پاؤں گی، تو آپ کو، کیونکہ گھر تو بہرحال آپ نے مارگیج پہ اٹھایا ہوا ہے نا، تو آپ جاؤ گے اس کو بیچنے کے لیے اوپن مارکیٹ میں. اوپن مارکیٹ میں جب آپ بیچو گے تو خریدار کو پتا ہوگا کہ یہ گھر آلریڈی ایک بینک کو مارگیج ہوا ہوا ہے اور اس پہ اتنا لون ہے. آپ کو لائبلٹی لیٹر لون کا وہ بنا کے دیتا ہے بینک، وہ لائبلٹی لیٹر پہ لکھا ہوتا ہے کہ اس پہ اتنا قرضہ ہے گھر کا. لیٹس ازیوم آپ نے وہ گھر جو بیچنے جا رہے ہو اس کی مارکیٹ ویلیو اگر گر گئی تو ظاہری بات ہے پھر بینک کہے گا مجھے تو پورا پیسہ چاہیے، تو وہ بیچ کے وہ آپ کہو گے نہیں مجھ سے نہیں بک رہا، تو آپ بینک کے متھے ڈال دو گے، بینک پھر اپنا لاس پہ بیچے گا اور پھر آپ کے اگینسٹ جو بھی کیس کرنا ہوگا کرے گا، دیکھے گا کہ آپ دے سکتے ہو نہیں دے سکتے ہو. پراپرٹی کی کیس میں موسٹلی ایسا نہیں ہوتا، موسٹلی وہ پراپرٹی بڑھ چکی ہوتی ہے وقت کے ساتھ ساتھ، ساری دنیا میں بڑھتی ہے. تو بیچنے خریدنے کی جو کہتے ہیں اہلیت ہے یا جو رسپانسبلٹی ہے وہ مارگیجر جو رہ رہا ہے اس کے اندر مارگیجی اس کی ہے. بینک اس طرح آ کے آپ کے گھر کو نہیں بیچ سکتا، یہ آپ فیصلہ کریں گے کہ میں نے بیچنا ہے کب بیچنا ہے. اگر ڈیفالٹ نہیں کیا ہوگا تو آپ کبھی بھی بیچ سکتے ہیں. ہاں اگر آپ نے ڈیفالٹ کر دیا، اب آپ نے قسطیں نہیں دی 6 مہینے تک، تو بینک کہے گا کہ نہیں جی اب آپ نہیں بیچ سکتے، اب ہم بیچیں گے، کیونکہ آپ نے تو دی نہیں قسطیں، ڈیفالٹ پہ آ گئے ہو. تو مطلب دیٹس ہاؤ mortgage market works everywhere in the world. تھینک یو بھائی، جزاک اللہ، اللہ آپ کو خیر سے رکھے، سلامت رکھے، خوش رکھے. اور میری بہنوں انشاءاللہ کل ملاقات ہوگی. اللہ کی امان میں خوش رہیں، اللہ کے فضل و کرم سے رہیں، تندرست رہیں اور خوشیاں آپ کے دروازوں تک آئیں. آمین ثم آمین. آمین. جزاک